अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। इंतहा इश्क द इटालियन डेविल की लास्ट एपिसोड लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। तो आज लास्ट एपिसोड है इसकी, इसके बाद इसका सेकंड सीज़न स्टार्ट होगा आतिश इश्क और अमेरिकन मॉन्स्टर के नाम से ना। इसका सेकंड सीज़न स्टार्ट होगा, तो उम्मीद है आपको ये नावल अच्छा लगा होगा। और मुझे रिक्वेस्ट तो स्पेशली आई थी सेकंड सीज़न की ही, लेकिन मैंने आप लोगों की वजह से फ़र्स्ट सीज़न भी रीड किया है जैसे तैसे करके। और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना आप लोगों को नावल कैसा लगा है। और इसके बाद आज कोशिश करूँगी कि इसकी सेकंड सीज़न की फ़र्स्ट एपिसोड अपलोड कर दूँ, नहीं तो फिर कल इंशाल्लाह आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। जहांगीर दोनों को ड्रेसिंग टेबल की तरफ ले जाता है। सिकंदर को अपनी कुर्सी पर बिठाता है पर हया को बैठने का कहता है, पर वो नहीं बैठती। वो जहांगीर को देखती रहती है। बैठ जाओ, क्या तुमने भी कल से कुछ नहीं खाया है? आज मैं अपनी बीवी को और अपने बेटे के लिए खाना बनाऊंगा। खाना खाकर फिर हम तीनों अपने कमरे में वापस चलते हैं आराम करने के लिए। जहांगीर हंसते हुए सिकंदर की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे भूख नहीं है और मुझे आपके हाथ का खाना तो बिल्कुल भी नहीं खाना है। इसने हया ने कहकर जैसे ही सिकंदर की तरफ मतवज्जा होती है, इसका पेट भूख से आवाज़ें करने लग जाता है। मामा, आपको भूख लगी हुई है, आपका पेट बोल रहा है। सिकंदर हंसते हुए कहता है, चुप। हया सिकंदर के माथे पर हल्का सा थप्पड़ मारते हुए कहती है, मैं आकर जा रही हूँ। खाना खाकर ऊपर जल्दी से आ जाना और मेरी जान सिर्फ आप ही आना, और अगर आपके साथ किसी और को लाए, मसलन आप अपने बाप को, तो मैं दोनों को ही कमरे से बाहर निकाल दूंगी। गुजारना दोनों रात कमरे से बाहर, फिर आप भी। हया सिकंदर के सिल्की बालों में हाथ फेरते हुए कहती है और एक बार फिर से जहांगीर को घूर कर देखती है। वो अपना कोट उतारते हुए कमरे की तरफ बढ़ने लगता है। पीछे से दोनों बाप बेटे हया की तरफ देखते हुए फिर एक दूसरे को देखकर हंस पड़ते हैं। तुम्हारी मामा का गुस्सा मैं अच्छे से जानता हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए एक मशवरा है। मेरी जान, इसके सामने कभी जुबान मत चलाना तुम। जहांगीर सिकंदर को गोद में उठाकर किचन में ले जाता है और शेल्फ पर साइड पर इसे बिठा देता है। अपना कोट उतार कर पीछे वाली बेंच में बनी हुई शेल्फ पर रख देता है और अपने हाथों के स्लीव्स को कोहनियों तक फोल्ड करते हुए सिकंदर अपने हाथों को सिंक में धोकर फ्रिज से चिकन निकालकर वापस सिकंदर के पास शेल्फ पर आ जाता है। सिकंदर का मुंह खुला रह जाता है अपने बाप को देखकर। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो तुम मुझे? जहांगीर सिकंदर की तरफ देखता है और मुस्कुराते हुए पूछता है, आप इतने हैंडसम हो पापा, मैंने भी बड़े होकर आप जैसा बनना है, एक हैंडसम लड़का, और मामा को सबसे प्रोटेक्ट करना है, और ख़ास तौर पर इन गंदे अंकल से। सिकंदर अफसरदा सा मुंह बनाकर कहता है तो जहांगीर की सारी तवज्जो इसकी तरफ चली जाती है। कौन गंदे अंकल? जहांगीर चाकू की नोक गोश्त के बीचों बीच में रुकती हुई संजीदगी से पूछता है। वही पाकिस्तान वाले जो मामा को बार बार शादी करने का कहते हैं और मामा के काम वाली जगह पर भी कभी कभी आते हैं। जब आते हैं मामा को गुस्सा दिलाकर चले जाते हैं, और वो मुझे भी अपना बेटा कहते हैं। सिकंदर शेल्फ पर पड़ी हुई फ्रूट्स की टोकरी में से अंगूर खाते हुए जहांगीर को बता रहा था। तो वो गंदे अंकल तुम्हारी मामा से शादी करना चाहते थे, तंग करते थे इन्हें। जहांगीर चाकू गोश्त में से निकाल कर दोबारा ज़ोर से इसमें मारता है। तो बताओ, ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाए? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, जो तुम्हारी मामा को परेशान करते हैं? मार दिया जाए, सिकंदर ने फ़ौरन से जवाब देता है। पर इस इंसान को मार दिया जाए जो मेरी मामा को परेशान कर देते हैं, सिकंदर ऐसे ही नादानी में कह देता है। लेकिन जहांगीर ने इसकी बात मान लेने का इरादा कर लिया था। ज़रूर ऐसे इंसान को छोड़ा नहीं जा सकता जो तुम्हारी माँ और मेरी बीवी को परेशान करने की हिम्मत करे। जहांगीर शैतानी मुस्कुराहट एक बार फिर देते हुए कहता है। सिकंदर के गाल खींचते हुए दोबारा खाना बनाने लग जाता है। आया कमरे में फ्रेश होकर गीले बालों को ड्राई कर रही थी। ड्रेसिंग टेबल के सामने जहांगीर ने रूम में दोबारा एक खूबसूरत सा ड्रेसिंग रूम मेज़ बनवा लिया था, जिसमें से हया सिकंदर के कपड़े भरे हुए थे और जहांगीर के कपड़े भी थे, लेकिन अब वो सारी ब्लैक नहीं थे। इनमें काफ़ी सारे कलरफुल कपड़े मौजूद थे। हया अपने बालों को ड्राई करके खिड़की के पास जा खड़ी होती है
اور ایک بار پھر رات کا خوبصورت منظر دیکھتے ہوئے اس کی حویلی کے ساتھ اس کمرے میں ساتھ جڑی ہوئی ساری پرانی یادیں یاد کرنے لگ جاتی ہے اور انہیں یاد کرتے ہوئے پل بھر کے لیے مسکرا دیتی ہے۔ پھر جلدی سے خود کو کمپوز کیے ہوئے وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے، کیونکہ اب اسے انہی یادوں کے ساتھ وہ سارے برے پل بھی یاد کرنے لگ جاتے تھے۔ ماما، سکندر کی کھلکھلاتی ہوئی آواز پر حیا اپنی آنکھیں کھولتی ہے اور سکندر کو دیکھ کر اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ چھا جاتی ہے۔ سکندر دروازے کو کھول کر دوڑتے ہوئے آتا ہے اور آ کر سیدھا حیا کے گلے لگ جاتا ہے۔ ماما، پاپا نے بہت اچھا کھانا بنایا تھا اور مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلایا تھا، بالکل آپ کی طرح پیار سے، سکندر خوشی سے بھرپور لہجے میں کہتا ہے تو حیا بھی اس کی طرف دیکھ کر اپنی سانسیں سارے ٹینشنوں کو دور کرتی ہے۔ بالکل سچ کہتے ہیں، سب صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، ہر تنگی کے بعد آسانی لازمی آتی ہے، اور سب کا ثبوت میرا بیٹا ہے اور اس کے چہرے کی یہ مسکراہٹ جو میرے دل کو سکون دیتی ہے، ہر پریشانی کو دور کرتی ہے۔ حیا سکندر کو ایک بار پھر سے اپنے گلے لگائے خود سے کہتی ہے، اچھا ٹھیک ہے، چلو اب شاباش، تھوڑی دیر کمرے میں واک کرو اور اپنا کھانا ہضم کرو، پھر شاور لے کر آؤ اور ماما کو ماما کی جان آج دونوں ایک ہی روم میں سوئیں گے۔ پاپا بھی ہمارے ساتھ سوئیں گے؟ سکندر مسکراتے ہوئے کہتا ہے، نہیں میری جان، یہاں پر صرف آپ اور میں سوئیں گے، آپ کے پاپا کو کمرے میں واپس آنے کی اجازت نہیں ہے، وہ باہر ہی سوئیں گے، چاہے تو اس چھپکلی کے ساتھ سو جائیں میری بلا سے، حیا خود سے کہتی ہے۔ ویسے تمہارا باپ ہے کہاں؟ حیا سکندر کے بالوں کو ماتھے سے ہٹاتے ہوئے کہتی ہے، پاپا وہ 2 آنٹیوں کے اور ایک انکل کے ساتھ ہیں، سکندر معصومانہ انداز میں کہتا ہے تو حیا کھڑکی سے باہر دیکھ کر ایک گہری سانس لیتی ہے۔ چلو شاباش، جاؤ اب تم ہو گیا تمہارا کھانا ہضم، جلدی سے شاور لے کر آؤ، ماما کو نیند آ رہی ہے، سکون کی شدید ضرورت ہے مجھے۔ حیا سکندر کو ہاتھ باتھ روم کی طرف بھگاتے ہوئے کہتی ہے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن جہانگیر عالم دی اٹیلین ڈیول بننا نہیں چھوڑیں گے، سکندر شاہ کے کہہ کر آ جاتا ہے۔ حیا اس کے بالوں کو ڈرائر سے خشک کرتی ہے اور دونوں سونے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ حیا دروازے کو نارمل ہی بند کرتی ہے، کنڈی لگانا بھول جاتی ہے اور سکندر کے ساتھ سکون سے بیڈ پر جا کر سو جاتی ہے۔ حیا اور سکندر گہری نیند میں سوئے ہوئے تھے کہ جہانگیر کمرے میں آتا ہے۔ حیا نے کھڑکیوں کو بند کیا ہوا تھا اور سارے پردے ڈالے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے کمرے میں کافی اندھیرا تھا۔ جہانگیر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھتا ہے اور اپنے لیے ٹراؤزر شرٹ لیے واش روم میں گھس جاتا ہے۔ شاور لے کر کپڑے چینج کر کے وہ گیلے بالوں میں ٹاول مارتے ہوئے حیا کی طرف بڑھنے لگتا ہے، اپنا ٹاول ہی صوفے پر پھینک کر حیا کے سائڈ جا کر کھڑا ہوتا ہے، اس کے بالوں کو اس کے تکیے سے ہٹا کر خود اس جگہ پر لیٹ جاتا ہے۔ سکندر حیا کے بازوؤں پر سر رکھے ہوئے سویا پڑا تھا، لیکن جہانگیر کو مزہ نہیں آ رہا تھا اور اٹھ کر سکندر کی طرف آتا ہے اور سکندر کو تھوڑا سا سائڈ پر کر کے خود بیچ میں آ کر لیٹ جاتا ہے۔ سکندر کا منہ دوسری طرف کیے ہوئے وہ خود حیا کی طرف منہ کر کے لیٹ جاتا ہے، حیا کا سر اپنے سینے سے لگائے وہ اس کا چہرہ تکنے لگتا ہے۔ وہ جانتا تھا حیا جب اٹھے گی وہ جہانگیر کو سینے پر سر رکھے ہوئے وہ خود کو دیکھے گی تو اس کا حشر نشر کر دے گی، لیکن جہانگیر ان سب کو اگنور کیے ہوئے حیا کو اپنی باہوں میں سوتے ہوئے دیکھ کر سکون کی سانسیں لے رہا تھا۔ جہانگیر حیا کے ماتھے پر اپنی لب رکھ کر اپنی خوشی کو دگنا کرنا چاہتا تھا اور وہ یہ کرنے میں کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ جہانگیر ایک نظر سکندر کی طرف دیکھتا ہے اور پھر حیا کے لبوں پر جھک کر اپنے دل کو سکون دیتا ہے۔ جہانگیر اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے سکون سے حیا کے لبوں پر جھکا ہوا تھا کہ سکندر کی انگڑائی پر اس کی کمر پر پڑنے والی لات نے جہانگیر کا سارا مزہ کرکرا کر دیا تھا۔ جہانگیر جٹ سے اپنی آنکھیں کھول کر گردن موڑ کر سکندر کی طرف دیکھتا ہے اور ایک گہری سانس لیتا ہے۔ دونوں ماں بیٹے ایک جیسے ہیں، وہ ہوش میں مجھے رومانس نہیں کرنے دیتی اور بیٹا نیند میں، ہائے رے میری قسمت، جہانگیر کہتے ہوئے سیدھا ہو کر لیٹتا ہے اور سکندر کو بھی اپنے سینے سے لگائے ہوئے سو جاتا ہے۔ دن ختم ہو چکا تھا، حیا اور سکندر کی نیند بھی اب کھلنے لگی تھی۔ جہانگیر ان کے اٹھنے سے پہلے ہی اٹھ کر دوبارہ کمرے سے باہر چلا جاتا ہے۔ حیا اٹھ جاتی ہے اور سکندر کو دیکھتی ہے جو ابھی بھی سو رہا ہوتا ہے۔ پھر ٹائم دیکھ کر حیا جلدی سے واش روم جاتی ہے اور منہ ہاتھ دھو کر باہر آ جاتی ہے۔ ایک نظر سکندر پر ڈال کر حیا کمرے سے باہر نکل جاتی ہے اور سیدھا کچن میں جاتی ہے، کچھ کھانے کے لیے ڈھونڈتی ہے۔
اسے کچھ تو ملنا نہیں ہے۔ جہانگیر کی بنائی ہوئی اٹالین ڈش ملتی ہے جس نے سکندر کو بنا کر کھلائی تھی۔ حیا سے ہی پھر سے نکالتی ہے اور پلیٹ میں ڈال کر اوون میں گرم کر کے ایک ٹرے میں چمچ، پانی اور کھانے کی پلیٹ رکھ کر دوبارہ اوپر کی طرف بڑھنے لگتی ہے تو اسے کسی کے رونے کی آواز آتی ہے۔ یہ آواز کسی آدمی کی تھی۔ حیا جلدی سے کھانے کی ٹرے ٹیبل پر رکھ دیتی ہے اور اس آواز کو سنتے ہوئے حویلی کے پیچھے کی جانب بڑھنے لگتی ہے۔ حویلی کے بالکل پیچھے ایک بہت بڑا سا کمرہ تھا جو سفید رنگ میں ملبوس تھا۔ وہاں کی ہر چیز سفید رنگ کی تھی سوائے زمین کے جو خون سے بھیگ رہا تھا۔ حیا اس کمرے کی طرف بڑھتی ہے اور جا کر اس کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ اندر کا وہی پہلے والا منظر دیکھ کر وہ دنگ رہ جاتی ہے۔ ہر چیز پہلے جیسی تھی۔ ایک آدمی زمین پر بیٹھا ہوا تھا، اپنی جان کی بھیک مانگ رہا تھا۔ جہانگیر کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ صرف ایک انسان کا اضافہ ہوا تھا اور وہ تھی لیزل، جو اب جہانگیر کے ساتھ ایسے کاموں میں اس کی ساتھی تھی۔ بنش اور شعیب بھی سائڈ پر کھڑے ہوئے مسکراتے ہوئے اس منظر کو انجوائے کر رہے تھے۔ حیا جہانگیر کی طرف دیکھتی ہے اور غصے میں اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ کر اپنے قدم اندر بڑھانے کے بجائے واپس باہر چلی جاتی ہے اور جاتے ہوئے دروازے کو زور سے بند کرتی ہوئی جاتی ہے۔ حیا کی نظر زمین پر بیٹھے ہوئے خون میں لت پت شخص پر نہیں پڑتی۔ اگر پڑ جاتی تو شاید اسے اتنا غصہ نہ آتا۔ اسے جہانگیر حیا کو غصے میں جاتا دیکھ کر اس کے پیچھے باہر بھاگ کر جاتا ہے۔ حیا حویلی میں پہنچ کر اوپر کی طرف بڑھنے لگتی ہے کہ جہانگیر اسے بازوں سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچتا ہے۔ حیا دوسری سیڑھی سے جہانگیر کی طرف مڑتی ہے۔ حیا کے دونوں ہاتھ جہانگیر کے کندھے پر ہوتے ہیں اور نظریں ایک دوسرے سے ٹکرائی ہوتی ہے۔ حیا اور جہانگیر کچھ پلوں کے لیے ایسے ہی دوسروں کی آنکھوں میں کھوئے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں۔ پھر حیا جلدی سے خود کو کمپوز کیے جہانگیر سے دور ہونے کی کوشش کرتی ہے اور اپنا بیلنس نہیں بنا پاتی ہے، گرنے لگتی ہے تو جہانگیر اسے گرنے سے بچانے کے لیے سیدھا اپنی باہوں میں اٹھا کر اپنی اسٹڈی روم میں جاتا ہے اور حیا کو اپنے صوفے پر پھینک کر خود جلدی سے دروازے کی طرف بڑھتا ہے اور دروازے کو اندر سے لاک کر کے خود دروازے کے سامنے جا کھڑا ہوتا ہے۔ جہانگیر، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ حیا غصے میں صوفے سے کھڑی ہوتے ہوئے کہتی ہے۔ بدتمیزی نہیں ہے یہ حیا، تم ہر بار کیسے اس جگہ پر پہنچ آتی ہو جہاں تمہیں نہیں ہونا چاہیے تھا؟ جہانگیر حویلی کے پیچھے والے کمرے کی بات کر رہا تھا۔ مجھے بھی نہیں پتا ہے اس بات کا جواب، لیکن شاید اللہ تعالیٰ مجھے تمہاری اصلیت بار بار دکھانا چاہتے ہیں، اس لیے مجھے ہر بار اس جگہ پر پہنچا دیتے ہیں جہاں مجھے نہیں جانا چاہیے تھا۔ حیا دو ٹوک لہجے میں جواب دیتی ہے اور کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے۔ حیا میری جان، میری بات سنو۔ جیسا تمہیں لگ رہا ہے ویسا اب کچھ نہیں ہے۔ ہاں، میرا کام ویسا ہی ہے، لیکن کیا لوگوں کو مارنے کا کام یہ بھی کوئی ہوتا ہے؟ کیا اب تک آپ یہ ہی کرتے آئے ہیں؟ حیا کہتے ہوئے ایک پل کے لیے خاموش ہو گئی تھی اور جہانگیر کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہے۔ مطلب واقعی میں آپ نے یہ سب نہیں چھوڑا تھا کیا؟ حیا افسردگی سے کہتی ہے اور مڑ کر جہانگیر کی طرف سے نظریں ہٹا کر دوسری طرف دیکھتی ہے اور لمبی گہری سانس لینے لگ جاتی ہے۔ حیا جہانگیر اس کا رخ اپنی طرف موڑتا ہے پر حیا اسے غصے میں دھکا دے کر اسٹڈی روم سے باہر نکل جاتی ہے۔ جہانگیر اسے آواز دیتا رہتا ہے پر وہ اس کی آواز کو اگنور کرتے ہوئے دوبارہ حیا ہال میں واپس آ جاتی ہے۔ اسٹاپ رائٹ ہیئر، کسی کی باہر بھاری بھرکم آواز پر حیا کے اور اس کے ساتھ ساتھ جہانگیر کے قدم بھی رک جاتے ہیں۔ بن شعیب اور لیزل بھی تینوں دوڑتے ہوئے اندر کی طرف آ رہے تھے اور آ کر ہال میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حیا مڑ کر صوفے والے ایریا کی طرف دیکھتی ہے جہاں ایک اچھی خاصی عمر کا آدمی اٹالین کمشنر کے عہدے پر فائز صوفے پر ٹانگ رکھے ہوئے کافی کا کپ منہ سے ہٹاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ حیا تجسس سے اس کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہے۔ جب اسے ان کی شکل دکھائی نہیں دیتی ہے اور اپنے پیر پٹکتے ہوئے حیا صوفے والے ایریا میں جا کھڑی ہوتی ہے۔ حیا پہنچتی ہی ہے کہ اتنے میں آفیسر کھڑا ہو جاتا ہے۔ گورا چٹا آفیسر اچھی خاصی عمر میں بھی کافی اچھے اور فٹ دکھائی دینے والے حیا کو دیکھ کر اپنی ٹوپی اتارتا سامنے ٹیبل پر رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی گن بھی حیا کی گردن کو دیکھ کر پھر آفیسر کی طرف حیرانگی سے دیکھنے لگ جاتی ہے۔ آفیسر اپنے دونوں ہاتھ کمر پر باندھتے ہوئے حیا کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ سو یو آر ہز وائف رائٹ؟ آفیسر اپنے دونوں ہاتھ کمر کے پیچھے باندھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہتا ہے، مے بی آئی ڈونٹ نو۔ حیا بھی اپنے ہاتھوں کو کمر کے پیچھے باندھتے ہوئے انہی کے انداز میں جواب دیتی ہے، انگریزی مر گئے اور سارے گورے اسی حویلی میں چھوڑ گئے۔ حیا بیزاری سے کہتی ہے اور کہہ کر واپس مڑنے لگتی ہے پر آفیسر کی بات پر تک رک جاتی ہے۔ کہہ تو صحیح رہی ہو،
آفیسر اردو میں بات کرتے ہیں تو حیا حیرانگی سے نظروں سے ان کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہے۔ آپ کو بھی اردو آتی ہے؟ حیا ان سے کچھ کہنے کا موقع نہیں دیتی اور خود دوبارہ غصے میں کہنے لگ جاتی ہے، جب آتی ہے اردو میں بات کرنی چاہیے نا، یہ ہر وقت اپنی انگلش چھاڑنی ضروری ہوتی ہے کیا؟ حیا آفیسر حیا کی بات پر ہنس پڑتے ہیں اور حیا کی طرف حیرانگی سے دیکھنے لگ جاتی ہے۔ آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ حیا ان کے منہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے، تو یہ ہے وہ جس نے تم جیسے انسان کو بدل دیا ہے۔ ویسے کمال کی ہے، مجھے اس کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے تھا۔ آفیسر جہانگیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے تو جہانگیر کا اس کی بات کا فخر سے سینہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ آپ کو کیوں اپنا سینہ چوڑا کر رہے ہیں؟ اور یہ کیا چل رہا ہے یہاں سے؟ یہ کون ہے اور یہ کہ پولیس والے کا آپ سے کیا تعلق ہے؟ حیا جہانگیر کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے ایک ہاتھ سے کئی سارے سوال کرتی ہے۔ ڈیول سر اب ان آفیسرز کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ مسٹر ڈیول، بینش حیا کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہتی ہے تو سب کی توجہ بینش پر چلی جاتی ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ حیا بینش کی طرف دیکھتے ہوئے اس سے سوال کرتی ہے۔ مطلب یہ کہ اب آپ کے جانے کے بعد پچھلے 5 سالوں سے آپ کے ڈیئر ہسبینڈ ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں۔ اب کی بار حیا کو جواب پولیس آفیسر دیتا ہے۔ پچھلے 5 سالوں سے کیا مطلب ہے؟ اور 2 سال تک کیا کیا ہے اور کیسے؟ اور آپ لوگ ساتھ کام کرنے لگ گئے ہیں؟ اف، مجھے لگتا ہے کہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ اور ایک ساتھ اتنے سارے سوال! حیا زمین پر اپنے پیر پٹکتے ہوئے غصے میں کہتی ہے، باقی 2 سال ڈیول کوما میں تھا۔ جو گولی تم نے اسے ماری تھی اس کی وجہ سے وہ 2 سال کوما میں تھا، اور باقی کے پچھلے 5 سالوں سے وہ ہمارے ساتھ کام کرتا تھا۔ تمہاری وجہ سے اس نے یہ سب چھوڑ دیا تھا، پر ہمارے انسسٹ کرنے پر وہ مان گیا تھا۔ وہ پچھلے 5 سالوں سے وہ اس ملک میں سے اپنے جیسے لوگوں کو ختم کرنا اپنا فرض بنا چکا تھا، جس طرح تم اپنے فرض کے لیے پاکستان سے یہاں آئی تھی۔ ڈیول جیسے شیطان سے شادی کی تھی تم نے اپنی محبت سے آہستہ آہستہ سے شیطان سے واپس انسان بنا رہی تھی، اور انسان بھی بن گیا تھا، بس اس کے بدلنے سے ایک بار اور شیطان بننے پر مجبور کر دیا تھا، اور تم نے اس کے آخری بدلے کو اس کو وعدہ خلافی کا نام دے دیا، اور اپنی محبت کو خود ہی ملک کے فرض سے پہلے رکھا اور اسے ختم کر دیا جو کرنے تم یہاں آئی تھی۔ آفیسر کی باتیں سن کر حیا کی سانسیں تیزی سے بڑھنے لگ جاتی ہیں۔ اسے اپنی سانسیں لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ حیا خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی، اور آفیسر بھی آج اسے سب بتانے لگ گئے تھے، وہ سب جو جہانگیر حیا کے آگے بے بس ہو کر کبھی کبھی اسے نہ بتاتا، اور حیا سے شاید ہمیشہ ہی گنہگار مانتی رہتی۔ ڈیول بھائی کو جب ہوش آیا تھا تب تک پوری 2 سال گزر چکے تھے۔ انہوں نے ہوش میں آتے ہی سب سے پہلے آپ کا نام لیا تھا۔ وہ آپ کے پاس جانا چاہتے تھے، پر شعیب بھی جہانگیر کی طرف دیکھتے ہوئے حیا کو اس کا سچ بتا رہے تھے۔ تب میں آ گیا اور میں نے اسے اپنے کیے کی معافی کے طور پر اسی ملک کا حفاظتی بنا دیا۔ جہانگیر عالم دی اٹیلین ڈیول وہ پہلے بھی یہی تھا اور اب بھی یہی ہے، بس فرق اتنا آیا ہے کہ پہلے وہ اپنے لیے لوگوں کی جانیں لیتا تھا، اور اب اس ملک کے لوگوں کی حفاظت کے لیے یہ سب کرتا ہے۔ جہانگیر کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، پر آفیسر اسے آج منع کر دیتا ہے کہ بیچ میں آنے کے لیے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جس ملک کے لوگوں کی جان اپنے مطلب کے لیے لیا کرتے ہیں، اور اب وہ ملک کے حفاظتی بن گئے ہیں؟ مذاق کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ؟ حیا آفیسر کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھتی ہے۔ بالکل، آفیسر مختصر سا جواب دیتا ہے، لیکن کیسے؟ انہوں نے آپ کے پولیس آفیسرز کی جان بھی تو لی تھی۔ ان کے بعد ایسا کیسے ممکن ہے؟ ممکن ہے جب انسان یہ بات سمجھ جائے کہ جیسے ہم ہرانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ انسان ہم سے کہیں گنا زیادہ طاقتور ہے، تو اس کو ہرایا نہیں جاتا، اس کے ساتھ ہاتھ ملا لیا جاتا ہے۔ جہانگیر عالم ہمارے لیے ایک ایسا ہی انسان ہے جسے لڑ کر ہمیں اپنا ہی نقصان کریں گے۔ ہمارے لیے بہتری اسی میں ہے کہ ہم اس لڑکے کی بجائے اس کے کمزور پڑنے پر اپنی ہی طرف کر لیں، اور وہی ہم نے کیا، کیونکہ یہ کمزور کچھ پلوں کے لیے تھا۔ ہمیشہ کے لیے تمہاری دی ہوئی گولی نے تو اسے موت کی گھاٹ اتار دیا تھا، لیکن قسمت نے اسے ایک اور موقع دیا تھا، اور اس موقع کو اس نے ضائع کیا اور نہ ہی ہم لوگوں نے۔ آفیسر کی نظریں جہانگیر کی طرف دیکھتے ہوئے فخریہ انداز میں اس کی باتیں کر رہے تھے، اور حیا اپنی نظریں چکائے ہوئے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھیج کر کھڑی تھی۔ جہانگیر کی نظریں حیا پر تھی، اسے اس کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی،
پر آفیسر کی بات مان کر وہ اس کے پاس نہیں جا رہا تھا۔ حیا اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اپنا سر اٹھا کر آفیسر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کے ایک اور سوال کرتی ہے، اور اس آدمی کا کیا جو حویلی کے پیچھے ہے، کیا وہ بھی آپ کے کہنے پر؟ حیا کہتے ہوئے اپنے دل پر ہاتھ رکھ دیتی ہے اور کہتے ہوئے خاموش ہو جاتی ہے۔ شاید وہ اس کا جواب کیا ہے وہ سمجھ گئی تھی آفیسر کی شکل دیکھ کر۔ بالکل وہ آدمی ایک آفیسر کہتے ہوئے رک جاتا ہے اور جہانگیر کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے، پر دوبارہ حیا کی طرف دیکھ کر اس کی بات کا جواب دیتا ہے۔ وہ آدمی ایک ریپسٹ ہے، وہ ایک ہائی اسکول ٹیچر ہے۔ وہاں پڑھنے والی جو لڑکیاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹی بچیاں ان کو پڑھانے کے نام پر غلط ٹچ کرتا تھا، اور ان میں سے کافی بچیوں کا ٹیوشن پڑھانے کے نام پر ان کا ریپ کرتا تھا۔ ماما ریپ کیا ہوتا ہے؟ سیڑھیوں پر کھڑے ہوئے سکندر حیا کی طرف بڑھتا ہوا اس سے پوچھتا ہے۔ حیا اس کی آواز پر جلدی سے پلٹ کر اس کی طرف دیکھتی ہے اور اس کی جانب بڑھتی ہے۔ حیا سے پہلے جہانگیر سکندر کے پاس پہنچ جاتا ہے، اسے گود میں اٹھا کر مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اس کی بات ٹالنے کی کوشش کرتا ہے۔ سکندر جیسے ہی حیا کو دیکھتا ہے، نیند کی حالت میں جہانگیر کی گود میں ہی وہ ایک بار پھر حیا سے پوچھتا ہے، ماما ریپ کیا ہوتا ہے؟ حیا ایک نظر جہانگیر کی طرف دیکھتی ہے اور سکندر کو اس کی گود سے لینے کی کوشش کرتی ہے۔ اسے جہانگیر کی گود سے لے کر اپنی گود میں لے لیتی ہے اور مسکراتے ہوئے جواب دیتی ہے، یہ بیڈ ورڈز ہوتے ہیں بیبی، ایسے نہیں کہتے اور نہ ہی اس کے بارے میں کچھ بھی پوچھتے ہیں۔ جب آپ بڑے ہو جاؤ گے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا، اور جب تک آپ بڑے نہیں ہو جاتے اس بارے میں دوبارہ نہیں پوچھو گے، ٹھیک ہے؟ حیا سکندر کو لے کر سیڑھیوں پر بیٹھ جاتی ہے اور پیار سے اسے سمجھا رہی ہوتی ہے، تو میں نے دوبارہ نہیں پوچھنا ہے اس بارے میں۔ سکندر معصومانہ انداز میں پوچھتا ہے، جی آپ نے دوبارہ اس بارے میں کچھ نہیں پوچھنا ہے، جب وہ وقت آئے گا تو سب خود بخود پتہ چل جائے گا۔ جہانگیر گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتے ہوئے کہتا ہے۔ حیا بھی اس کی طرف دیکھ کر شرمندگی سے اپنا سر جھکا لیتی ہے۔ تو آپ لوگ کیوں کہہ رہے ہو؟ اگر یہ بیڈ ورڈز ہیں تو آپ لوگ کیوں کہہ رہے ہو؟ سکندر جہانگیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ پھر سے شروع ہو گئے تم؟ حیا سکندر کا منہ اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہتی ہے، منع کیا تھا نا میں نے، اتنے سارے سوال کرنے سے تمہاری نیو گیم کینسل اب نہیں ملے گی۔ ماما سکندر حیدر کو گود سے نکل کر جہانگیر کے پاس جاتا ہے اور اس کے گلے سے جا لگتا ہے۔ زیادہ معصوم سی شکل بنانے کی ضرورت نہیں ہے، تم جتنے سوال کرو گے میں اتنی ہی تمہاری گیم کینسل کرتی جاؤں گی، سوچ لو۔ پاپا سکندر حیدر کے گلے لگ کے روتلو سا منہ بنا کر کہتا ہے، اور حیا ان کی طرف دیکھ کر مسکرا دیتی ہے۔ میں کیا کر سکتا ہوں میری جان، تمہاری ماما کے آگے میرا بس نہیں چلتا ہے۔ جہانگیر حیا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے تو حیا بھی مسکرا رہی تھی، جہانگیر کے دیکھنے پر جلدی سے خود کو کمپوز کر لیتی ہے۔ پر فکر مت کرو، میں تمہارے لیے تمہاری من پسند گیم منگوا دوں گا، تم بنش آنٹی کے ساتھ جاؤ، وہ تمہیں ساری نیو ٹرینڈنگ گیم دکھائیں گے، تمہیں جو بھی پسند آتی ہے وہ سب آرڈر کر دو، چلو جاؤ شاباش۔ جہانگیر کہتا ہے تو سکندر خوشی سے بھرپور بنش کے پاس دوڑتے ہوئے جاتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ساتھ چل پڑتا ہے۔ حیا سکندر کو ہنستے ہوئے دیکھ کر ایک گہری سانس لے لیتی ہے اور اٹھ کر کھڑی ہوتی ہے اور خود کو کمپوز کیے ہوئے آفیسر حیا اور جہانگیر کو دیکھتے ہوئے ان کی طرف بڑھتے ہیں، اپنے ہاتھ میں پولیس کی کیپ پکڑتے ہوئے۔ امید کرتا ہوں مسز ڈیول کہ اب تم جہانگیر کا پورا سچ جان چکی ہو اور اس سے کم نفرت کرو گی، اور آفیسر کہتے ہوئے سر پر کیپ واپس پہنتے ہیں۔ جہانگیر کو گزرے ہوئے سالوں کی سزا بھی نہیں دوں گی، کیونکہ اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، یہ بھی تمہاری طرح اپنا فرض ادا کر رہا تھا اور کر رہا ہے۔ حیا آفیسر کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی نظریں ایک پل کے لیے ان سے ہٹی اور سیدھا لیزل پر جا رکتی ہے۔ کیا وہ بھی جہانگیر کا فرض ہے؟ حیا لیزل کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ نہیں، وہ جہانگیر کی طرح اپنا فرض نبھا رہی ہے، اس میں اس کا ساتھ دے رہی ہے۔ لیزل اب ایک اٹالین پولیس آفیسر ہے۔ آفیسر اتنا ہی کہتے ہیں اور کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ اٹلی کے اندر کرائم کو ختم کرنے کے لیے وہ بھی ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے، جیسے اس نے عبداللہ اور عبدالخالد کو ختم کروانے میں جہانگیر کی مدد کی تھی، بالکل ویسے ہی حیا ان کی بات پر کنفیوز ہو جاتی ہے اور سیڑھیوں سے نیچے اتر کر وہ پولیس والے سے مزید سوالات کرنے والی ہی تھی۔ پولیس آفیسر پہلے ہی اس کے ارادے جان کر جہانگیر کی طرف اپنا منہ موڑ لیتا ہے۔ باقی کے سوالوں کے جواب اپنی بیوی کو تم خود دے دینا، میں اس آدمی کو لے کر جاتا ہوں۔ آفیسر جہانگیر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر
बाहर की तरफ बढ़ने लगता है। इनके पीछे पीछे लेज़र और शुएब भी बाहर चले जाते हैं। हया ने जाता देखकर एक गहरी सांस लेती है और अपना सर झुका लेती है। जहांगीर हया का झुका हुआ सर देखकर इसके सामने आ खड़ा होता है। इसका चेहरा अपने हाथों में पकड़े हुए प्यार से इसके बालों को इसके चेहरे से हटाता है और बिना कुछ बोले इसके माथे पर अपने लब रख देता है। हया को अपने किए पर शर्मिंदगी हो रही थी। वो जहांगीर की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। जो होना था वो हो गया है। हया, यकीन मानो अब मैं सच में बदल गया हूँ। ये सब सिर्फ अपने वादे के लिए कर रहा हूँ, वरना तुम्हारे लिए एक आम इंसान बनकर रहने को तैयार था मैं। जहांगीर हया का चेहरा अपने हाथों में पकड़े हुए प्यार से कहता है। हया की नज़रें अभी भी झुकी हुई थी। वो इसकी झुकी हुई पलकें देखकर समझ गया था कि वह शर्मिंदा है। सॉरी की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस एक किस कर दो, मैं सब कुछ भूल जाऊँगा, प्रॉमिस। जहांगीर हया के चेहरे की तरफ झुकते हुए कहता है तो हया इसकी बात पर पहले वो हंस पड़ती है और फिर रो देती है। जहांगीर इसे रोता हुआ देखकर इसे अपने सीने से लगा लेता है। हया भी इसके कमर के गिर्द अपने बाजू का हिसार बांधे हुए जहांगीर को जोर से गले लगा लेती है। सॉरी। हया जहांगीर के सीने में मुंह छुपाते हुए कहती है। सॉरी जहांगीर, मुझे ये सब नहीं पता था। मुझे लगा था कि आप जिंदा होते हुए भी हमें भूल गए हैं, इसलिए मैंने आपसे इतनी बदतमीजी की। हया रोते हुए कहती है तो जहांगीर की आंखें भी नम होने लगती हैं। मैंने जानकर गोली नहीं चलाई थी। आप पर वो रात खुद ही चल गई थी। आपको मारने का तस्वर भी नहीं कर सकती हूँ। जहांगीर, मुझे माफ़ कर दें प्लीज़। मेरी वजह से आपने बहुत तकलीफ बर्दाश्त की थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। हया रोते हुए कहती है तो जहांगीर इसका चेहरा अपने हाथों में पकड़े हुए इसके चेहरे से आंसू साफ करते हुए कहता है। तुम्हें हर गलती माफ़ है हया। मैंने कहा था कि मैं अगर कभी मरूंगा तो तुम्हारे हाथों से मुझे मौत आए, पर शायद ऊपर वाले ने हमारा साथ हमेशा के लिए लिखा हुआ है, इसलिए मैं कभी मरा भी नहीं, तुम्हारे आने से पहले और ना ही तुम्हारे आने के बाद। तुम्हारे हाथों से मरना कबूल है मुझे, लेकिन इस तरह तुम्हें रोते हुए देखना कबूल नहीं है मुझे। मत रोना मेरी जान, प्लीज़। हया, ये जुल्म मत किया करो मुझ पर। जहांगीर हया के आंसू साफ करते हुए रिक्वेस्ट करते हुए कहता है तो हया जल्दी से खुद को नॉर्मल कर देती है। चलो जल्दी से किस करो मुझे और बात को ख़त्म करो। जहांगीर हया के चेहरे की तरफ देखते हुए कहता है तो हया भी इसके बात पर हंस पड़ती है और जहांगीर के सर पर हाथ रखकर इसे खुद से दूर कर देती है और सिसकियाँ लेते हुए ड्रेसिंग टेबल के सामने जा खड़ी होती है और पानी का आधा गिलास भरकर पीने लग जाती है। हया। जहांगीर गुस्से में इसका नाम पुकारता है। बंदा इतने सालों बाद बदल भी तो सकता है, अभी भी तुम वैसी हो। जहांगीर गुस्से में कहता है और हया की तरफ आने के बजाय ऊपर कमरे में चला जाता है। हया इसके जाने पर पहले हंस देती है, फिर अपना सर पकड़कर वहीं कुर्सी पर बैठ जाती है और गहरी सांस लेते सोचने लग जाती है। हया और जहांगीर के दरमियान सारी गलतफहमियां दूर तो हो गई थी, लेकिन कुछ और भी था जो हया को खटक रहा था। अचानक से एक पुलिस वाले का जहांगीर के साथ मिल जाना, जहांगीर से अच्छे ताल्लुकात बनाना और इससे हाथ मिलाकर इसी के हाथों मुल्क के फ़र्ज का नाम देकर अब भी वही सब करवाना, ये सब हया की समझ से बाहर था। वहाँ हर कोई जहांगीर के इस फैसले के साथ सहमत था। जहांगीर खुद भी इत्मीनान में था, लेकिन हया को ये सब बहुत अजीब सा लग रहा था। हया ड्रेसिंग टेबल पर ही अपना सर अपने हाथों में पकड़े हुए सोच में डूबी हुई थी। इतने में सिकंदर हया के पास दौड़ता हुआ आता है। मामा आकर हया के पास खड़ा हो जाता है। मामा, पापा कहाँ हैं? सिकंदर इधर उधर देखते हुए कहता है। क्यों भाई, मामा के होते हुए अब तुम्हें पापा चाहिए? बड़े ही कोई तुम लालची बच्चे हो। हया की बात पर सिकंदर हंस पड़ता है और इसे देखकर हया भी। चलो पापा ऊपर हैं, चलो आ जाओ ऊपर चलते हैं। हया सिकंदर का हाथ पकड़कर दोनों ऊपर कमरे की जानिब बढ़ने लगते हैं। सिकंदर जहांगीर को देखकर फौरन हया का हाथ छोड़ देता है। जहांगीर के सिकंदर है जहांगीर को देखकर फौरन हया का हाथ छोड़कर जहांगीर के पास दौड़ता हुआ जाता है। पापा। सिकंदर जहांगीर की गोद में जाकर बैठता है, जो सोफे पर बैठे हुए लैपटॉप पर काम करने में मसरूफ़ होता है। जहांगीर सिकंदर को और हया को अंदर आता देखकर जल्दी से लैपटॉप बंद कर देता है। हया इसको ये रवैया बदला हुआ काफ़ी अजीब सा लगा, पर वो फिर भी इसे कुछ नहीं कहती है और ना कुछ सोचती है। चुपचाप खामोशी से जाती है और जहांगीर के सामने वाले सोफे पर बैठ जाती है। जहांगीर की नज़रें हया पर ही थी। वो कभी सिकंदर को देखता तो कभी हया को। इसे लगा था कि वो इसे मनाने आएगी, पर वो सिकंदर के साथ अंदर आती है तो जहांगीर के अरमानों पर पानी फिर जाता है। हया की नज़रें इसे लैपटॉप पर ही
पड़ी हुई थी। वो देखना चाहती थी कि जहांगीर क्या करने का सोच रहा है, पर इस वक्त वो इससे कुछ भी पूछने की सिचुएशन में नहीं थी। सिकंदर और जहांगीर बातों में लगे हुए थे। हया लैपटॉप से नज़रें हटाकर जहांगीर और सिकंदर को ही देख रही थी और इनकी बेतुकी बातों को सुनकर मुस्कुरा रही थी। हया बज़ाहिर तो काफ़ी सुकून में थी, लेकिन अंदर से वो एक कश्मकश में मुब्तला थी, जिसके बारे में वो ना तो वो बता सकती है और ना ही किसी से पूछ सकती है। सिकंदर और जहांगीर दोनों बातें करते करते थक जाते हैं। सिकंदर एक बार फिर जहांगीर की गोद में ही सो जाता है। हया भी अपनी आंखें बंद किए हुए सोफे से पुश टिकाए हुए बैठी हुई थी। जहांगीर हया को देखता है और फिर अपनी गोद में सिकंदर को सुकून से गहरी नींद में सोता हुआ देखता है। पहले सिकंदर को ले जाकर बेड पर लिटा देता है और फिर हया के पास आता है और इसका हाथ पकड़कर इसे उठाता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। सिर्फ कमरे में ही नहीं, वो हया का हाथ पकड़कर अपने साथ हवेली के बाहर लेकर जा रहा था। जाते जाते वो बिनिश को सिकंदर के पास जाने का मैसेज कर देता है, तो बिनिश जल्दी से जहांगीर के कमरे में सिकंदर के पास चली जाती है। हम कहाँ जा रहे हैं? हया गाड़ी के पास पहुंचकर इसे सवाल करती है। सिकंदर अंदर अकेला सो रहा है, हम ऐसे अकेले कहीं भी जा सकते हैं? हया गाड़ी के दरवाजे पर खड़ी होकर इससे कहती है। सिकंदर के पास बिनिश है, तुम चलो मेरे साथ। जहांगीर इंसिस्ट करते हुए हया को गाड़ी में बिठा देता है और ख़ुद गाड़ी चलाते हुए हवेली से बाहर निकल जाता है। रात काफ़ी हो चुकी थी, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। खिड़की की लाइट से कुछ नज़र आ रहा था, वरना हर तरफ अंधेरा था और सन्नाटा छाया। रात का ये मंजर काफ़ी डरावनी नज़र आ रहा था। जहांगीर एक सुनसान इलाके में गाड़ी जाकर रोक देता है और फिर हया की तरफ आकर इसकी तरफ का दरवाज़ा खोलता है। जहांगीर हया का हाथ पकड़कर इसे अपने साथ लेकर मोबाइल की रोशनी किए हुए चल पड़ता है। जहांगीर, कहाँ लेकर जा रहे हो आप मुझे इतनी रात को? कितना अंधेरा है, मैं यहाँ हर तरफ, मुझे डर लग रहा है। हया अपनी चारों तरफ देखते हुए डरे हुए अंदाज में कहती है। हया मत डरो, मैं हूँ ना, जहाँ लेकर जा रहा हूँ वो बहुत अच्छी जगह है, चलो तो सही तुम। जहांगीर हया का हाथ और मजबूती से पकड़कर इसे अपने साथ लेकर जा रहा था। ओफो जहांगीर, हम कल भी तो आ सकते थे ना, कौन सा आज की रात हमारी एक साथ आखिरी रात है? हया जहांगीर का हाथ अपनी तरफ खींचते हुए कहती है। तो जहांगीर भी इसकी बात पर पल भर के लिए रुक सा जाता है और एक गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखों को बंद करके खोलता है और हया की तरफ देखने लग जाता है। बिल्कुल, ये हमारी आखिरी रात तो नहीं है, लेकिन वक्त और ज़िंदगी का क्या भरोसा, कब ऊपर वाला वापस ले ले। जबकि जो करने को मिले वो कर लो, बस बिना कुछ और सोचे समझे। जहांगीर हया की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहता है। हया इसकी बात का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी, जो इसने ऐसे ही कह दी थी। जहांगीर कहकर हया का हाथ पकड़े हुए कुछ कदम और चलता है और एक छोटी सी पहाड़ी ना ज़्यादा बड़ी थी और ना ही छोटी थी, वहाँ पर पहुँचते हैं। जहांगीर हया का हाथ छोड़कर एक जगह खड़ा किए हुए अकेला आगे बढ़ता है और एक छोटा सा लकड़ी के घर में जाकर वहाँ की लाइट्स ऑन कर देता है। जहांगीर की लाइट्स ऑन करने पर अचानक से काफ़ी सारी रोशनी पर हया की आंखें बंद कर लेती है। इतने में जहांगीर के सामने आ खड़ा होता है। हया आंखें खोलती है तो पहले जहांगीर को और फिर इस जगह के रात के मंजर को देखने लग जाती है। हर तरफ जहांगीर ने रोशनी ही रोशनी कर दी थी। हया जहांगीर को क्रॉस करते हुए थोड़ा आगे बढ़ती है तो पहाड़ी के किनारे से थोड़ी सी दूर तो इसकी नज़र पहाड़ी से नीचे बहते हुए समंदर पर पड़ती है, जिसे देखकर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट छा जाती है। जहांगीर हया को देखकर इसके करीब आता है और अपनी बाहों में कैद किए रात का समंदर का ये खूबसूरत समंदर एंजॉय कर रहा था। तेज़ ठंडी हवाएं, समंदर की लहरों की आवाज़ें, तारों से भरे हुए आसमान के नीचे हया जहांगीर की बाहों में कैद दोनों पुरसुकून हुए एक दूसरे के साथ एक बार फिर महसूस कर रहे थे। कैसा लग रहा है ये सब? जहांगीर हया के कंधे पर सर टिकाए हुए कहता है। बहुत खूबसूरत है ये सब। आपको ये जगह कैसे मिली? आपको तो ये सब पसंद नहीं था ना? ये सब हरियाली वगैरह, तो भी ये सब क्या है? हया जहांगीर की तरफ मुंह किए हुए इसकी आंखों में देखते हुए कहती है। हम पहले नहीं था, पर अब ये सब बहुत पसंद है। तुमने भी मुझे इस कुदरत की खूबसूरती से मोहब्बत करना सिखाया था। तुमने मुझ में जो जो बदला था, मैंने वो इसे सब अपनी पसंदीदगी बना ली। इसलिए अब ये हरियाली, ये ठंडी ठंडी हवाएं, ये समंदर और ख़ास तौर पर जब ऐसी जगहों पर तुम मेरे साथ हो तो ये सब मुझे और ज़्यादा अच्छा लगने लग जाता है। जहांगीर हया की आंखों में देखते हुए कहता है तो हया भी इसकी बात पर मुस्कुरा देती है।
پچھلے 5 سالوں میں یہاں ہر روز آتا تھا اور شاید اب آگے نہ آ پاؤں، تو سوچا آج کی رات ہم یہاں دونوں ساتھ آ جائیں۔ اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ آپ آج کے بعد بھی یہاں ہر روز آ سکتے ہیں۔ جب میں آپ کو گھر سے نکال دوں گی تب آپ یہاں آ جایا کرنا۔ مجھے بھی تو پتہ ہوگا نا، میرے آپ کو گھر سے نکالنے کے بعد آپ کے پاس کوئی ایک ٹھکانہ ہے جہاں آپ جا سکتے ہیں۔ حیا کی بات پر جہانگیر ہنس پڑتا ہے۔ امید کرتا ہوں ایسا ہی ہوگا اگر میں لوٹ آیا تو۔ جہانگیر کی بات پر حیا حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہے۔ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ حیا دھڑکتے ہوئے دل سے جہانگیر کی طرف دیکھتے ہوئے اس سے پوچھتی ہے۔ کیونکہ کل میں کہیں جا رہا ہوں ایک آخری ضروری کام پر، اس کے بعد یہ سب ختم ہو جائے گا۔ میں بھی بہت تھک گیا ہوں اس زندگی سے۔ اب اس میں سکون اور پہلے والی خوشی نہیں رہی۔ اب میرا سکون تم میں اور ہمارے بیٹے میں ہے۔ میں بھی اب واقعی میں ایک عام انسان کی طرح اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ جہانگیر حیا کو چھوڑ کر اس سے 2 قدم دور ہو کر کہنے لگ جاتا ہے۔ تم صحیح تھی۔ حیا اپنے بدلے کے لیے اپنے آپ کو اس مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہیے تھا۔ اگر میں پہلے ہی عبدالخالق کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہوتا تو شاید میں آج ایک انسان ہوتا، نہ کہ ایک شیطان، پر شاید میری قسمت میں لکھ دیا گیا تھا ایک عام انسان نہیں بلکہ ایک شیطان بننا۔ جہانگیر عالم دی اٹیلین ڈیول بن کر رہنا ہی اب شاید میری قسمت میں ہے۔ جہانگیر حیا کے پاس آتا ہے اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے پیار سے گہری سانسیں لیتے ہوئے کہتا ہے، پر کل کے آخری کام کے بعد یہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں، تم اور ہمارا بیٹا، ہم سب مل کر ایک نارمل زندگی گزاریں گے، کیونکہ میں بھی نہیں چاہتا ہوں کہ میرا ماضی میرے بچے کے مستقبل پر اثر کرے۔ ایک اور رات پھر سب کچھ بدل جائے گا۔ کل کا دن ہمارے لیے مشکل کا ہوگا، لیکن اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا؟ حیا جہانگیر کے ہاتھوں کو اپنے چہرے سے ہٹاتے ہوئے پوچھتی ہے اور اپنے ہاتھوں میں اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھامے ہوئے کہتی ہے، ہاں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جہانگیر پرجوش ہو کر کہتا ہے، کس کے کہنے پر آپ کر رہے ہیں؟ ان پولیس والے کے کہنے پر۔ حیا کی بات پر جہانگیر فوراً ہی ہاں میں سر ہلا دیتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے اور آپ نے ان کی بات مان لی۔ شاید ان کا آپ کو وہاں لے کر جانے کا مقصد کچھ اور ہو، اور ویسے جا کہاں رہے ہیں؟ ہم لوگ اٹلی میں ہی ہوں گے، پر اس جگہ سے کافی دور۔ جہانگیر حیا کا ہاتھ پکڑ کر موجود کرسیوں کی طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے، کتنی دور؟ حیا بیٹھتے ہوئے ایک اور سوال کرتی ہے، تھوڑا دور۔ جہانگیر بھی بیٹھتے ہوئے جواب دیتا ہے، تم نے ایسا کیوں کہا کہ شاید ان کا مجھے وہاں جانے کا مقصد کچھ اور ہو؟ جہانگیر حیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، کیونکہ وہ ایک پولیس آفیسر ہے۔ حیا مختصر سا جواب دیتی ہے، پولیس آفیسر ہیں تو کیا ہوا؟ اب تو میں کچھ غلط نہیں کرتا ہوں، اور ویسے اب تو میں ان کا ساتھ دیتا ہوں اپنے گناہوں کی معافی کے طور پر۔ یہ کیسی معافی کہ جو کسی کی جان لینے پر ملتی ہے؟ جہانگیر کہتا ہے تو حیا اس کی بات پر ہنس پڑتی ہے اور دوسری طرف دیکھنے لگ جاتی ہے۔ جب میں ایک پولیس ہو کر آپ کو معاف نہیں کر پا رہی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ لوگ آپ کو معاف کر دیں گے جو آپ لوگوں نے یہاں اٹلی میں کیا؟ ان سب سے بڑھ کر آپ نے ان کے کتنے آفیسرز کو مارا تھا؟ کیا سچ میں ایسا لگتا ہے؟ آپ پہلے تو ایسے نہیں تھے، اب کیا ہو گیا ہے؟ کوئی پولیس والا آپ کو آ کر کہتا ہے اور آپ کو ہرا نہیں پائے گا، اس لیے وہ آپ سے ہاتھ ملانا چاہتے ہیں، اور آپ بھی ان کی بات مان گئے۔ حیران ہوں میں اس بات پر جہانگیر، حیا کرسی سے اپنی پشت ٹکائے ہوئے کہتی ہے، اور جہانگیر اس کی بات سن کر تھوڑا پریشان ہو گیا تھا۔ کیا کہنا چاہتی ہو؟ جو کہنا ہے صاف صاف کہو۔ جہانگیر سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے کہتا ہے۔ دونوں کے چہروں پر مسکراہٹیں غائب ہو چکی تھی، سنجیدگی نے اپنی جگہ گہری کر لی تھی۔ حیران جہانگیر، آپ کو جو کرنا ہے وہ آپ کریں، پر میں اور سکندر آپ کے ساتھ ایسے نہیں رہیں گے۔ میں اپنے بچے پر ایک قاتل باپ کا سایہ پہلے بھی پڑھنے نہیں دینا چاہتی تھی، اور اب بھی نہیں۔ حیا کہتے ہوئے کھڑی ہو جاتی ہے تو جہانگیر بھی اس کی بات پر حیران ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں کہہ رہی ہو تم حیا؟ اب تو تمہیں سچ پتہ چل گیا ہے کہ میں اب یہ سب کیوں کرتا ہوں، پھر مجھ سے دور کیوں جانا چاہتی ہو؟ جہانگیر حیا کو بازوں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہتا ہے، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ خود سے یہ سوال کریں نا، کیا آپ یہ سب چھوڑ سکتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ سب چھوڑ کر ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اور ساتھ آپ یہ سب کہہ رہے ہیں کہ شاید آپ کل واپس لوٹ کر نہ آئیں۔
जहांगीर, अगर ये सब ही करना तो हमें वापस अपनी ज़िंदगी में क्यों लेकर आए? और पुलिस वाले आपको अपना साथी कह रहे हैं। क्या ये मुमकिन है कि पुलिस और आप जैसा क्रिमिनल, इतने लोगों की जान लेने वाला शख्स कभी साथ में काम कर सकते हैं? हया जहांगीर की आंखों में देखते हुए कहती है, हया, मैं जानता हूँ इस बात पर यकीन करना तुम्हारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, पर ये सच है, मैं और वो साथ में ही काम कर रहे हैं। हाँ, ये मानना आसान नहीं है कि मुझ जैसा गुंडा पुलिस वाले के साथ काम कर रहा है, लेकिन ये सब कल का दिन आखिरी है। कल सब ठीक हो जाएगा। मुझे एक और दिन की मोहलत दे दो। मैं वादा करता हूँ कौन कि तुमसे सब ठीक हो जाएगा, कि कल से सब तो कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें मुझे दोबारा छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरी जान। मैं अपनी गलतियाँ दोबारा दोहराने वाला इंसान नहीं हूँ। एक बार तुम्हें खो दिया था, लेकिन अब नहीं खोऊंगा। सब ठीक हो जाएगा, यकीन करो मेरा। जहांगीर हया के माथे पर अपने लब रखते हुए कहता है, सब ठीक हो जाना चाहिए अब जहांगीर, प्लीज़, मैं अब आपसे दूर नहीं जाना चाहती हूँ दोबारा। इन 7 सालों में मैंने अकेले रहकर देखा है, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती हूँ, और सिकंदर को भी अकेले नहीं पाल सकती हूँ। इसे आपकी ज़रूरत है, हर हाल में मैं इसकी ज़रूरत तो पूरी कर सकती हूँ, लेकिन आपकी कमी को पूरा नहीं कर पाऊँगी। प्लीज़ जहांगीर, अब बस ख़त्म करें ये सब। हया जहांगीर के सीने से लगकर रोते हुए कहती है, कल का दिन और फिर बस सब ठीक हो जाएगा, हर चीज़ ठीक हो जाएगी, और तुम्हें हमारे बेटे को अकेले पालने की ज़रूरत नहीं है। हम दोनों मिलकर इसका ध्यान रखेंगे और इसकी सारी ज़रूरतें पूरी होती रहेंगी। सुख दर्द की सबसे बड़ी ज़रूरत इसकी बहन को, इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत इसकी बहन को भी तो लाना है हमें इस दुनिया में। मैं हवेली पूरी तुम्हारे नाम नहीं करूँगा। मुझे अब तुम्हारे बगैर नींद नहीं आएगी, ना मैं क्या करूँगा इसके लिए। जहांगीर की बातें सुनकर हया हंस पड़ती है। कल सब ठीक हो जाएगा ना? हया अपनी नम आंखें जहांगीर की आंखों में देखते हुए कहती है, सब ठीक हो जाएगा। जहांगीर हया के आंसुओं को साफ करते हुए इसके गाल पर किस करता है, फिर इसे गले लगाकर कहता है, और एक गहरी सांस लेते हुए समंदर की लहरों को देखने लग जाता है। घर चले सिकंदर, उठ गया तो रोने लग जाएगा। हया जहांगीर के गले से लगे हुए कहती है, और जहांगीर भी हाँ में सर हिला देता है, और दोनों घर वापस लौटने लगते हैं। कुछ ही देर में दोनों घर पहुंच जाते हैं। जहांगीर गाड़ी पार्क कर रहा था और हया जल्दी से अंदर आती है सिकंदर के पास जाने के लिए। रास्ते में इसकी टक्कर शुएब से हो जाती है। ठीक है आप? शुएब फिक्रमंदी से पूछता है, और हया इसे गुस्से में घूर रही होती है। वो बिना कोई जवाब दिए ऊपर की तरफ जाने लगती है। सीढ़ियों के पास पहुंचती है तो रुक जाती है। शुएब इसे जाते हुए देखकर अपना सर झुका लेता है। हया वापस शुएब के पास आती है और इसके सामने खड़ी होकर एक जोरदार थप्पड़ शुएब के मुंह पर मारती है। जहांगीर अभी अंदर पहुंच चुका था। शुएब को थप्पड़ पड़ते हुए देखकर वो दरवाजे पर ही रुक गया था। मेरा ज़मीर मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि मैं अपने से बड़े इंसान पर हाथ उठाऊं, लेकिन मेरा दिल मुझे इस बात की इजाज़त भी नहीं दे रहा था कि मैं आपको एक थप्पड़ भी ना मारूं। मैं नहीं जानती हूँ कि आप वापस यहाँ कैसे आ गए हैं। जहांगीर ने आपको इतनी आसानी से माफ़ कैसे कर दिया था? आया कहते हुए अपने दोनों हाथ नीचे की तरफ छोड़ती है और शुएब के चेहरे की तरफ देखते हुए गुस्से में कहती है, लेकिन बेहतर होगा आप मुझसे दूर रहें, वरना कातलों के दरमियान रहकर एक कत्ल तो मैं भी कर सकती हूँ। आया गुस्से में कहती है और फिर कहकर आखिर में भी स्माइल देते हुए वापस ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है। तो सीढ़ियों पर खड़ी हुई बिनिश को देखकर इसके कदमों की स्पीड स्लो हो जाती है। इसे शुएब को थप्पड़ मारना देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। समझा दो अपने बॉयफ्रेंड को, आइंदा मेरे सामने ना आए। हया कहती है तो बिनिश चौंककर इसकी तरफ देखने लग जाती है। हया कहकर कमरे में चली जाती है। जहांगीर इसे दरवाजे से देख रहा होता है। इसके ऊपर जाने के बाद जहांगीर गुस्से में शुएब के सामने जाता है। इसके कंधे पर अपना सीधा हाथ रखकर जोर से दबाते हुए कहता है, मना किया था ना हया से कोई भी बात मत करना। जहांगीर शुएब के कंधे पर गिरफ्त बढ़ाते हुए कहता है। शुएब दर्द के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है और इससे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। सॉरी भाई, शुएब बमुश्किल बस ये ही बोल पाया था। मैंने शुएब को दर्द में देखते हुए जल्दी से जहांगीर के पास आती है और शुएब के पीछे खड़े होकर शुएब को छोड़ने का कहती है। जहांगीर बिनिश की तरफ देखते हुए शुएब को छोड़ देता है। जहांगीर जैसे इसे छोड़ता है, बिनिश इसे अपने पास पीछे खींच लेती है। कल की तैयारी पक्की करो, कल का दिन बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए। कल सब ख़त्म करना है, लेज़ल को भी इन्फॉर्म कर दो।
ایک ہفتے بعد ہونے والا کام بھی کل ہی ہوگا۔ جہانگیر بنش کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے تو بنش بھی ہاں میں سر ہلا دیتی ہے۔ جہانگیر کہہ کر کمرے میں چلا آتا ہے۔ جہانگیر کے جانے کے بعد بنش شعیب کا منہ اپنی طرف کیے ہوئے اس کے سینے پر تھپڑ مار کر اپنا غصہ نکالتی ہے، پھر اس کے گال پر حیا کے تھپڑ کا نشان دیکھ کر بنش روتلو سے شکل بنا کر شعیب کے گلے سے لگ جاتی ہے۔ جو ڈیول سر کو نہیں پسند ہے وہ کیوں کرتے ہو تم؟ بنش شعیب کے گلے لگے ہوئے کہتی ہے۔ خود بخود ہو جاتا ہے، میں جان کر نہیں کرتا ہوں۔ شعیب بنش کو اپنی باہوں میں قید کیے ہوئے کہتا ہے۔ حیا سکندر سر سے سر ٹکائے ہوئے سو بھی گئی تھی۔ جہانگیر بھی سکندر کی دوسری طرف آ جاتا ہے اور سکندر کی طرف منہ کر کے حیا کو اور سکندر کو سوتا دیکھتے ہوئے خود بھی سو جاتا ہے۔ صبح ہو چکی تھی، وہ صبح جس کا انتظار جہانگیر کو پچھلے 3 مہینوں سے تھا۔ وہ 3 مہینوں سے اس پلان پر کام کر رہا تھا۔ لیزل، بنش اور شعیب بھی اس کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ اس پر چاروں نے دن رات ایک کر دی تھی۔ اس کام کو انجام دینے کے لیے مکمل طور پر تیار تو یہ ابھی بھی نہیں تھا ان کا پلان، لیکن مزید صبر کرنا جہانگیر سے نہیں ہو رہا تھا اور نہ ہی پولیس آفیسر سے۔ وہ کل جہانگیر سے اسی پلان کے بارے میں بات کرنے آئے تھے۔ وہ کچھ اور کہنے تھے، پر حیا کو دیکھ کر وہ کچھ اور ہی اسے کہہ بیٹھے تھے۔ شعیب اپنے آدمیوں کے ساتھ نکلنے کو تیار تھا۔ ایک گاڑی میں جہانگیر اور لیزل جانے والے تھے اور دوسری بھی شعیب اور بنش کے علاوہ وہاں پر 6 اور بلیک کلر کی بڑی بڑی گاڑیاں موجود تھی جو ہٹے کٹے مسٹنڈوں سے بھری پڑی تھی، جن میں سے 3 گاڑیاں پولیس والوں کی تھی اور 3 گاڑیاں جہانگیر کے آدمیوں کی۔ حیا اور سکندر سوئے پڑے تھے۔ جہانگیر بلیک کلر کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہو کر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ جہانگیر ہاتھ میں آج برانڈڈ گھڑی پہنتے ہوئے حیا کی طرف بڑھتا ہے اور اس کے سرہانے جا کر کھڑا ہوتا ہے۔ اپنی گھڑی باندھ کر جہانگیر اپنے دونوں ہاتھ بیڈ پر رکھتا ہے اور جھک کر پہلے سکندر کو اور پہلے حیا کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیتا ہے اور محبت سے چور لہجے میں حیا کے کان میں سرگوشی نما انداز میں کہتا ہے، اب تک میں واپس نہیں آ جاتا، یوں اپنا اور سکندر کا خیال رکھنا، باقی میرے آنے کے بعد میں سب کچھ میں خود ہی دیکھ لوں گا۔ جہانگیر کہتے ہوئے حیا کے کان پر بھی کس کر دیتا ہے اور ایک نظر دونوں ماں بیٹے کو سوتا دیکھ کر مسکراتے ہوئے اپنا جیکٹ ہاتھ میں پکڑے ہوئے کوریڈور سے باہر نکل جاتا ہے۔ جہانگیر کے جاتے ہی حیا بھی اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے۔ وہ پہلے ہی اٹھ گئی تھی، بس جہانگیر سے اس وقت وہ نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ حیا جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن پھر بھی جلدی سے اٹھ کر کمرے سے باہر ننگے پیر بھاگتے ہوئے جاتی ہے۔ جہانگیر ابھی سیڑھیوں پر پہنچا تھا کہ حیا سے پیچھے سے ٹکنے کے لیے آواز لگاتی ہے۔ جہانگیر حیا کی آواز پر رک جاتا ہے اور پلٹ کر اس کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے۔ حیا ننگے پیر دوڑتے ہوئے جہانگیر کے پاس آتی ہے اور سیدھا اس کے گلے سے لگتی ہے اور اس کے پیروں کی انگلیوں پر کھڑے ہو کر، پلیز جہانگیر، صحیح سلامت واپس آ جانا، پلیز پلیز، حیا روتے ہوئے کہتی ہے۔ جہانگیر حیا کو اپنی باہوں میں مضبوطی سے قید کیے ہوئے تھا۔ وہ بھی اس کی گردن میں اپنا منہ چھپائے ہوئے کھڑا تھا۔ حیا کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں جو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ جہانگیر کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھی، پر وہ خود کو کمپوز کیے ہوئے حیا کا آنسو سے تر چہرہ اپنے ہاتھوں میں پکڑتا ہے اور آنسو صاف کرتے ہوئے کہتا ہے، میں نے وعدہ کیا ہے تم سے حیا، میں اپنا وعدہ نہیں توڑوں گا، اس بار فکر مت کرو، میں صحیح سلامت ہی واپس لوٹ آؤں گا۔ جہانگیر بنش اور شعیب کے ساتھ حویلی سے باہر چلا جاتا ہے۔ لیزل اور اٹالین کمشنر آفیسر ایک ساتھ ان کو پیچھے سے جوائن کرنے والے تھے۔ لیزل پہلے جہانگیر کے ساتھ جانے والی تھی، پر لاسٹ مومنٹ پر وہ کمشنر کے ساتھ جانے کا کہتی ہے، اس لیے جہانگیر اکیلا ہی چلا جاتا ہے۔ آگے بنش اور شعیب کی گاڑی ہوتی ہے، اس کے پیچھے جہانگیر کی اور ان کے پیچھے جہانگیر کے آدمیوں کی، پھر پولیس والے کی گاڑیاں ان سب کے پیچھے آ رہی تھی، پر گاڑی فل سپیڈ میں چل رہی ہوتی ہے، ایک کے پیچھے ایک گاڑی، سب کو اٹلی میں ہی پر دوسرے کونے پر ان کو جانا تھا۔ 8 گھنٹے کا سفر طے کر کے سب کو اپنی منزل پر پہنچ گئے تھے۔ بنا کسی بریک کے لگاتار گاڑی چلاتے ہوئے سب کی حالت بری ہو چکی تھی۔ سب لوگ منزل پر تو پہنچ چکے تھے، لیکن اب وہ اس گوداؤن میں انٹر نہیں ہوئے تھے۔ یہ ایک بہت زیادہ ہی بڑا گوداؤن تھا، جس میں اٹلی کے ایک اور مافیا کا بسیرا تھا۔ یہ لوگ پیسوں کی خاطر بچوں کے جسمانی اعضاء کا کاروبار کرتے ہیں
ساتھ ساتھ لڑکیوں کے ساتھ انہیں زبردستی کہیں سے بھی اٹھا کر ان کی زندگیاں برباد کرتے ہیں۔ جوان لڑکیوں کی سمگلنگ چلتی ہے، انہیں نشے میں چور کر کے کچھ کہنے سننے کے قابل نہیں چھوڑ کر ان کی بولی باہر کے دوسرے مافیا لوگوں کو بیچ دیتے ہیں۔ جہانگیر اور اس کے ساتھ تقریباً 40 سے زائد لوگ تھے۔ سب لوگ گوداؤن سے تھوڑی دور اترے تھے، سب لوگ اپنی حالت کو سدھار رہے تھے، سب لوگ لگاتار اتنا سفر کر کے تھک گئے تھے، لیکن اس کی بھی اپنی ہمت نہیں ہاری تھی۔ جلدی ہی سب لوگ خود کو کمپوز کر گئے تھے، سب لوگ گاڑی سے اپنے اپنے ہتھیار نکالے ہوئے جانے کے لیے تیار تھے۔ سب گاڑی کے باہر تھے سوائے جہانگیر کے، وہ گاڑی میں ہی بیٹھے ہوئے اپنے فون پر حیا کی تصویر کو دیکھے جا رہا تھا۔ جہانگیر کا پورا دھیان اس وقت حیا پر تھا۔ لیزل اور کمشنر بھی پہنچ چکے تھے۔ لیزل اور کمشنر ساتھ ہی گاڑی سے باہر نکلتے ہیں۔ آفیسر لیزل کو جہانگیر کو گاڑی سے باہر بلانے کے لیے بھیجتا ہے۔ جہانگیر کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے فون میں حیا کی تصویر کو دیکھ رہا، اتنے میں لیزل آ کر اس کا سارا دھیان اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ جہانگیر اپنا فون بند کرتا ہے اور اسے گاڑی میں ہی سیٹ پر رکھتے ہوئے گاڑی سے باہر نکلتا ہے۔ جہانگیر جیسے ہی گاڑی سے باہر نکلتا ہے، چہرہ بالکل کولڈ اور خوف سے پاک، سوائے حیا اور سکندر کی پریشانی کے گہرا ہوا تھا۔ وہ اپنی ٹینشن کو کسی کو بھی فیل نہیں کروا رہا تھا۔ جہانگیر کو گاڑی سے باہر نکلتا دیکھ کر پولیس کمشنر جہانگیر کی طرف چلتے ہوئے آتا ہے اور اپنے آدمیوں کو بھی اپنی طرف آنے کا اشارہ کرتا ہے۔ اب لوگ دوڑتے ہوئے ان کے چاروں طرف آ کھڑے ہوتے ہیں، تو اندر جانے کے لیے سب تیار ہیں، اپنا مشن شروع کیا جائے۔ کمشنر جہانگیر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، کیونکہ یہ مشن صرف اور صرف جہانگیر ہی کر سکتا ہے، اس لیے سب اس کے جواب کے منتظر تھے۔ جہانگیر جو اپنی نظر زمین پر گاڑے ہوئے تھا، کمشنر کی بات پر نظریں اٹھا کر کمشنر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہوئے بنش کو جنت کا اشارہ کرتا ہے۔ جہانگیر کے اشارے پر آدھے لوگ وہاں سے جاتے ہیں، آدھے لوگ باقیوں کو کور دینے کے لیے کچھ دیر بعد ان کے پیچھے جاتے ہیں۔ سوائے جہانگیر اور کمشنر کے وہاں سب جا چکے تھے۔ جہانگیر کے آدمی اور پولیس کے آدمی سب لوگ اندر موجود لوگوں کو اپنی گرفت میں لے چکے تھے۔ ان میں ایک آدمی آ کر جہانگیر کو اندر کی سچویشن کے بارے میں بتاتا ہے۔ جیسے ہی وہ جہانگیر کو انفارم کرتا ہے، جہانگیر اندر جانے کے لیے بڑھنے لگتا ہے، پر کمشنر نہیں۔ جہانگیر پلٹ کر اس کی طرف دیکھتا ہے جو اپنی ہی جگہ پر کھڑے ہوئے پرسکون سے اپنا فون چلا رہا تھا۔ جہانگیر اسے اندر جانے کا پوچھتا ہے، پر وہ نہیں جاتا۔ جہانگیر اسے دوبارہ نہیں پوچھتا ہے، وہ اندر کی طرف جانب بڑھنے لگتا ہے۔ جہانگیر کو جاتا دیکھ کر پولیس کمشنر گردن ٹیڑھی کر کے جہانگیر کو جاتا ہوا دیکھتا ہے اور اسمائل کرتا ہے۔ جہانگیر جیسے ہی گودام کے دروازے پر پہنچتا ہے، مافیا کے لوگ جہانگیر کو دیکھ کر دبک کر اپنی اپنی جگہوں سے ہٹ کر ایک دوسرے کے پیچھے چھپنے لگ جاتے ہیں۔ پر جہانگیر اپنے ہاتھوں کو مسلتے ہوئے، نظریں اپنے ہاتھوں پر جھکائے ہوئے، چھوٹے چھوٹے دبے دبے قدم اٹھاتا اندر کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ مافیا کے کافی لوگ زخمی تھے، جنہیں جہانگیر کے آدمیوں نے ہی زخمی کیا تھا۔ جہانگیر کے آدمی بنش اور شعیب کی گائیڈنس پر ان سب سے لڑ رہے تھے۔ اتنے میں پولیس والے وہاں موجود لوگوں کو ان مافیا لوگوں کی قید میں تھے، ان سب کو آزاد کروا کر گوداؤن سے باہر نکال رہے تھے۔ پر جہانگیر کے اندر آتے ہی جہانگیر کے آدمیوں نے انہیں باہر نکالنے سے منع کر دیا۔ شعیب جہانگیر کے لیے ایک کرسی لے کر آتا ہے، جس پر جہانگیر ٹانگ پر ٹانگ رکھے ہوئے بیٹھے ہوئے دروازے سے کسی کے اندر آنے کا منتظر تھا۔ جہانگیر کے آس پاس 100 سے زائد لوگ تھے، لیکن وہاں سناٹا ایسا چھایا ہوا تھا جیسے گوداؤن میں کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ جہانگیر کی نظر مسلسل دروازے پر تھی، وہاں سے نہ کوئی اندر آ رہا تھا اور نہ کوئی باہر جا رہا تھا۔ 1 جہانگیر گنتی شروع کرتا ہے اور کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے۔ 2 لیزل کی طرف قدم بڑھانے لگتا ہے اور لیزل اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر اسے اپنی سانسیں روکتے ہوئے محسوس کرتی ہے۔ لیزل اس سچویشن کو سمجھنے سے قاصر تھی، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک سے سب کیسے رک گیا ہے۔ جہانگیر لیزل کے ہاتھ سے اس کی گن پکڑے ہوئے بالکل اس کے سامنے جا کھڑا ہوتا ہے۔ لیزل ڈر کا گھونٹ حلق سے نیچے اترنے لگتی ہے۔ جہانگیر اسے ڈرا ہوا دیکھ کر مسکراتے ہوئے 2 قدم لیزل سے دور جاتا ہے اور گن سے اس کے سر پر نشانہ باندھتا ہے اور پھر مسکراتے ہوئے کہتا ہے 3 کہتے ہوئے جہانگیر نے گن کا ٹریگر آن کیا تھا اور لیزل کے سر کے بالکل بیچوں بیچ نشانہ باندھ کر گولی چلانے لگتا ہے۔ کتنے میں دروازے سے کمشنر جلد بازی میں اندر کی طرف بڑھتا ہے
اور زور سے آواز لگاتا ہے، رک جاؤ ڈیول۔ کمشنر کی آواز اتنی بلند تھی کہ ہر کسی کی توجہ کا مرکز بن گیا تھا۔ اٹلی کا کمشنر، وہاں موجود بچے اور لڑکیاں یہ منظر دیکھ کر ڈر رہے تھے۔ پولیس والے بھی حیران ہو رہی تھی کہ اچانک سے یہاں کے بدلے ہوئے رویوں کی وجہ سے۔ کمشنر کی آواز پر جہانگیر گردن موڑ کر ان کی طرف دیکھتا ہے اور ہنستے ہوئے لیزل کی گردن میں اپنا ہاتھ ڈال دیتا ہے۔ جہانگیر، یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو لیزل کو، کمشنر کا فکر مندی سے کہتا ہے، جو جواباً جہانگیر اس کی بات پر ٹھکا لگا کر ہنس پڑتا ہے۔ ان کی باتیں صرف وہاں موجود چند لوگوں کو ہی سمجھ آ رہی تھی، نہ پولیس والوں کو اور نہ ہی باقی لوگوں کو۔ جہانگیر کے کہکے کی آواز سن کر بینش اور شعیب بھی ہنس پڑتے ہیں اور کمشنر ان سب کی طرف دیکھتے ہوئے حیرانگی سے دیکھنے لگ جاتا ہے۔ پاگل ہو گئے ہو تم سب، کیوں ایسے پاگلوں کی طرح ہنس رہے ہو؟ کمشنر بینش اور شعیب کی طرف دیکھتے ہوئے غصے میں چیخ کر کہتے ہیں، الیگزینڈر ریلیکس ہو جائے، اس عمر میں اتنا چیخنا صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا ہے۔ جہانگیر تنسیہ مسکراتے ہوئے کہتا ہے تو لیزل اور کمشنر دونوں ہی حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ جہانگیر بھی کمشنر کو تو کبھی لیزل کو دیکھتا ہے، جن کے چہرے سے ہوائیاں اڑ چکی تھی۔ الیگزینڈر، تمہیں کیسے پتا چلا ہے کہ میرا نام الیگزینڈر ہے؟ کمشنر بکلاتے ہوئے کہتا ہے۔ وہ دونوں باپ بیٹی کے چہرے کے ایکسپریشن سیم ٹو سیم ہے۔ جہانگیر کے چہرے پر بھی ابھی مسکراہٹ چھائی ہوئی تھی۔ مجھے کیسے پتا چلا؟ جہانگیر الیگزینڈر کی بات کو دہراتا ہے اور ایک بار پھر لیزل کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے اور اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، مجھے تو تب کا پتا تھا جب یہ لیزل میرے سامنے عبدالخالد کو مارنے کے لیے تیار ہو گئی تھی، اور انہیں مارنے والی بھی تو یہی تھی۔ جہانگیر گن سے لیزل کی طرف نشانہ کرتے ہوئے کمشنر کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، جہانگیر دور ہو جاؤ لیزل سے۔ کمشنر جہانگیر کی طرف بڑھتے ہوئے غصے میں کہتا ہے۔ جب تک وہ جہانگیر تک پہنچ پاتا، جہانگیر کے آدمی آ کر کمشنر کو بازوں سے پکڑ کر زمین پر گھٹنوں کے بل بٹھا دیا تھا۔ اپنے باپ کو گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے دیکھ کر لیزل اس کی طرف بڑھنے ہی لگتی ہے تو بینش آ کر پیچھے سے لیزل کے سر پر پیچھے سے اس کی طرف سے بندوق مار کر اسے سن کر دیتی ہے اور اسے بھی گھٹنوں کے بل اپنے باپ کے سامنے بٹھا دیتی ہے۔ پولیس کے لوگ بھی سارے جہانگیر کو مارنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو دوسرے مافیا کے لوگ بھی زمین سے اٹھ کر جہانگیر کے آدمیوں کے ساتھ ان سب پر نشانہ باندھتے ہوئے کھڑے ہو جاتا ہے۔ جہانگیر مسلسل الیگزینڈر اور لیزل کو دیکھ رہا تھا۔ الیگزینڈر بھی اس غصے بھری ہوئی آنکھیں جہانگیر کے وجود پر گاڑے ہوئے مسلسل اسے گھورے جا رہا تھا۔ آس پاس سے بھگدڑ دیکھ کر کمشنر سر کے ہوش اڑ چکے تھے۔ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ کمشنر جہانگیر کی طرف دیکھتے ہوئے ڈرے ہوئے لہجے میں کہتا ہے۔ شعیب جہانگیر کے لیے کرسی کھینچ کر لاتا ہے اور لا کر الیگزینڈر سے بالکل سامنے ہی رکھ دیتا ہے۔ جہانگیر اس پر ٹانگ رکھے ہوئے فل ایٹیٹیوڈ کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے۔ زیادہ زور مت دو اپنے اس چھوٹے سے دماغ پر، یہ اٹلی ہے، میرا یہاں کا ڈیول ہے۔ میرے لیے یہاں کچھ بھی کرنا ناممکن نہیں ہے۔ جہانگیر ہاتھ سے ان مافیا کے لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تھوڑا سا جھک کر کمشنر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا اور کہہ کر پہلے تو تھوڑا سا ہنس پڑتا ہے پھر جلدی سے اپنے کول فیس میں واپس آ جاتا ہے۔ لوگ صحیح کہتے ہیں، لڑکیوں کی چھٹی حس کافی تیز ہوتی ہے، مجھ جیسے اور تمہارے جیسے مردوں کو اور ایک نظر میں ہی پہچان لیتی ہے۔ جہانگیر حیا کی بات پر ایک گہری سانس لیتے ہوئے واپس کرسی سے پشت ٹکا لیتا ہے۔ تمہیں سچ میں لگا تھا کہ تم میرا استعمال کر رہے ہو؟ جہانگیر ایک آئیبرو اٹھا کر پوچھتا ہے۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ لیزل میری بیٹی ہے؟ کمشنر جہانگیر کے سوال کا جواب دیے بغیر اس کی طرف دیکھتے ہوئے خود سے سوال کر بیٹھتا ہے۔ جہانگیر اسے خاموشی سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور کرسی سے اٹھ کر کرسی کو زور سے لات مار کر گرا دیتا ہے۔ تب سے جانتا ہوں جب میں عبدالخالد نے مجھے اپنے جیسا شیطان بنانا شروع کیا تھا۔ جہانگیر گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ کر کمشنر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہوئے کہتا ہے، تمہیں کیا لگا تھا کہ میں نہیں جانتا ہوں کہ تم کون ہو، کیا ہو اور پہلے کیا تھے؟ جہانگیر غصے میں کمشنر کی گردن میں ہاتھ ڈال کر غصے میں کہتا ہے، جب تمہاری بیٹی نے میرے ساتھ جرمنی میں پیار کا ناٹک کرنا شروع کیا تھا اور پھر مجھے دھوکہ دے کر عبداللہ کے ساتھ بے چکر چلا رہی تھی، اس کے دھوکے کی وجہ سے، اس کی چند دن کی دل لگی کی وجہ سے غصے میں نے عبدالخالد کے نقشے قدم پر چلنا شروع کر دیا تھا۔ جہانگیر زمین پر بیٹھی ہوئی غنودگی کی حالت میں لیزل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تمہیں کیا لگتا ہے جو مجھے برباد کرے گا میں اسے چھوڑ دوں گا؟ جب تک میں جرمنی سے واپس دبئی آیا تب تو
تب تو تم وہاں سے جا چکے تھے، اس لیے نہ کبھی تم نے وہاں مجھے دیکھا، اور میں نے تمہیں دبئی میں بھی تم پولیس والے ہی تھے۔ عبدالخالد کے غیر قانونی کاموں کو تم ہی تو پاس کرواتے تھے، بھائی جو تھے تم اس کے۔ پروموشن کے ساتھ ساتھ تم نے اپنا ٹرانسفر بھی میرے آنے سے پہلے ہی کروا لیا تھا یہاں اٹلی میں۔ جب میرے چرچے دبئی میں عروج پر چلنے لگے تو تم نے عبدالخالد کو کہہ کر مجھے یہاں اٹلی بلوایا تھا تاکہ میں یہاں تمہارے راستے میں آنے والے وجود کو مٹاتا رہوں اور تم اور عبدالخالد اٹلی پر بھی راج کرو۔ جہانگیر کہتے ہوئے کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنا کوٹ اتارنے لگتا ہے۔ پر افسوس تم سب اس بات سے بے خبر تھے کہ تم جیسے لوگ اپنے کام نکلوانے کے لیے یہاں بلا رہے تھے۔ وہ کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ پہلے ہی ایک شیطان بن چکا تھا۔ بس اس میں اجر اسے اس کے نام کی شناخت ملی تھی۔ جہانگیر عالم دی اٹیلین ڈیول، جہانگیر فخریہ انداز میں کہتا ہے اور ایک گہری سانس لیتا ہے۔ پر مجھے تو اپنی شناخت مل گئی تھی، لیکن تمہاری بنیاد پر ہتھیلی پڑ گئی تھی۔ کیونکہ میرے آنے کے بعد مجھے یہ اٹلی تھوڑا بہت نہیں بلکہ پورا کا پورا چاہیے تھا، اور پھر تمہیں جب اس بات کا احساس ہوا کہ مجھے ہرایا نہیں جا سکتا تو تم پہلے خاموش ہو گئے تھے۔ لیکن جہانگیر اپنا کوٹ اتارتے ہوئے ایک دیوار سے لگے ہوئے ٹیبل کی طرف بڑھتا ہے اور اپنا کوٹ اتار کر وہاں رکھ دیتا ہے، اور وہاں ٹیبل پر موجود اوزاروں میں سے ایک نوکیلا اوزار ڈھونڈنے لگ جاتا ہے۔ جہانگیر کو وہ باریک تیز نوکیلا اوزار مل جاتا ہے اور وہ مڑ کر اوزار کی نوک پر اپنی انگلی رکھ کر اس کے نوکیلے پن کو چیک کر رہا تھا۔ جہانگیر چھوٹے چھوٹے قدم بڑھاتا دوبارہ الیگزینڈر کے سامنے جا کھڑا ہوتا ہے اور اپنے آدمیوں کو اسے اٹھانے کا کہتا ہے۔ جہانگیر کے آدمی اسے اٹھا کر اپنے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں۔ جہانگیر اپنے دونوں ہاتھ اپنی کمر پر باندھے ہوئے مسکراتے ہوئے کمشنر کی طرف دیکھ رہا تھا جو اپنے آپ کو چھڑوانے کی مسلسل کوششیں کر رہے تھے۔ اتنی کوششیں مت کریں، آپ آج یہاں سے کہیں نہیں جا سکتے۔ میں اپنی بیوی سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ آج یہ سب کچھ ختم کر دوں گا اور ایک پرسکون زندگی گزاروں گا۔ اور جہانگیر عالم دی اٹیلین ڈیول اپنی بیوی سے کہے ہوئے وعدے کو کبھی نہیں توڑتا۔ ایک بار پہلے بھی میں نے اسے وعدہ کیا تھا کہ عبدالخالد کو میں نہیں ماروں گا، اور میں نے وہ وعدہ نبھایا تھا۔ میں نے اسے مارا تھا، بہت بری طرح اسے زخمی کیا تھا، پر وہ مرا نہیں تھا۔ اسے مارنے والی تمہاری بیٹی تھی، جسے تم نے اپنے بھائی کو مارنے کے لیے کہا تھا، کیونکہ تمہیں اس کا امپائر، اس کی ملکیت، اس کی پہچان، تمہیں اس کا سب کچھ چاہیے تھا۔ اسی لالچ میں تم دبئی سے یہاں اٹلی آئے تھے نا؟ تمہیں بھی اس کی طرح پاورفل ہونا تھا۔ تم اس وقت اس کو مارنے کے لیے کافی کمزور تھے، اس لیے اپنی سلطنت بنا کر، اپنے آپ کو جتنا پاورفل بنا کر اس کے سامنے آنا چاہتے تھے نا؟ پر افسوس، جہانگیر لیزل کی طرف بڑھتا ہے اور کہتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے۔ تمہاری بربادی کی وجہ یہ تمہاری بیٹی ہی ہے۔ اسے دوبارہ میری زندگی میں واپس نہیں آنا چاہیے تھا، ورنہ میں اتنی تکلیف دہ موت نہ دیتا۔ جہانگیر تیز نوک والا اوزار بنش کی طرف کرتا ہے اور لیزل کو زمین سے اٹھا کر پیچھے کے اسٹریچر پر لے جاتی ہے اور اپنے آدمیوں کی مدد سے میری بیٹی کو چھوڑ دو ڈیول۔ کمشنر اپنی بیٹی کو کچھ ہونے کے ڈر سے کانپ اٹھا تھا۔ اس نے جو بھی کیا ہے وہ میرے کہنے پر کیا ہے۔ میں قبول کرتا ہوں کہ میں نے اپنے بھائی کو مروایا۔ تم نے اسے نہیں مارا، میں نے اسے مروایا ہے۔ پلیز ڈیول، میری بیٹی کو چھوڑ دو۔ اس سب میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، کمشنر کہتے ہوئے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھنے لگ جاتے ہیں۔ جہانگیر، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، میری بیٹی کو کچھ مت کرنا۔ چھوڑو، میں اسے کیسے چھوڑوں؟ تم لوگوں کی وجہ سے میں نے کیا کیا برداشت نہیں کیا۔ تم دونوں باپ بیٹی کی وجہ سے میں کیا سے کیا بن گیا ہوں۔ اب تم مجھ سے ایسے معافی مانگو گے اور میں کیا تمہیں چھوڑ دوں گا؟ جہانگیر بھی ایک بار پھر سے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے کمشنر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے، جب میں اتنے خون کر سکتا ہوں تو اور صحیح، مجھے شیطان بنانے والے انسانوں کا خاتمہ تو کر پاؤں گا نا، سکون تو ملے گا آخرکار۔ جہانگیر کہتے ہوئے کھڑا ہو جاتا ہے، اٹیلین میں وہاں موجود دوسرے مافیا کے لوگوں کو کہتا ہے۔ ان مافیا کے لوگوں میں سے کچھ لوگ جہانگیر کے آدمی تھے جنہیں وہ پہلے ان کے آدمیوں کے درمیان بھیج چکا تھا تاکہ ایسے وقت پر وہ اس کے کام آ سکے، اور آج وہ آ رہے تھے۔ جہانگیر کے کہنے پر وہ لوگ وہاں میں
ہاں میں سر ہلا دیتے ہیں اور بچوں اور لڑکیوں کو وہاں سے لے جانے لگ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور کچھ ابھی بھی اصل مافیا کے لوگوں پر بندوقیں تانے ہوئے کھڑے ہوئے تھے۔ بچوں اور لڑکیوں کو لے کر جیسے وہ لوگ گوداؤن سے باہر نکلتے ہیں تو انہیں مافیا لوگوں کے بڑے بڑے ٹرک میں انہیں سوار کر کے ہسپتال کے لیے لے جاتے ہیں۔ ونش لیزل کو پیچھے اسٹریچر پر لٹائے ہوئے کھڑی ہوئی تھی، اسے کچھ بھی نہیں کر رہی تھی، بس کمشنر کو ڈرانے کے لیے وہ یہ سب کر رہے تھے۔ جہانگیر پلیز لیزل کو چھوڑ دو، میری بیٹی نے کچھ نہیں کیا ہے، اس نے صرف وہی کیا ہے جو میں نے اسے کہا تھا، اس سب میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، تمہیں جو سزا دینی ہے وہ تم مجھے دو، پر لیزل کو چھوڑ دو، میں تم سے اپنے ہر کیے کی معافی مانگتا ہوں، ڈیول مجھے معاف کر دو، کہتے ہوئے کمشنر کی آنکھوں میں نمی سی آ گئی تھی جسے جہانگیر دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا۔ معاف کرنا میری ڈکشنری میں ورڈ نہیں ہے، بھول گئے کیا آپ الیگزینڈر اٹالین پولیس کمشنر؟ جہانگیر فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ کمشنر کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ ونش لیزل کو بے ہوش کر چکی تھی اور خود کو کمپوز کیے ہوئے اسٹریچر کو اپنے ساتھ لے کر باہر آ گئی تھی۔ ڈیول سر، یہ تو میری گن سے ہی مر گئی ہے، اب اس کے ساتھ کیا کروں؟ مجھے مزہ نہیں آتا ہے مرے ہوئے کو مارنے میں، اس کے جسمانی اعضاء نکال دو، بیچ کر اپنے لیے نیا آئی فون خرید لو گی۔ لیزل اپنی ہنسی کو دباتے ہوئے کہتی ہے۔ شعیب بھی اس کی بات پر ہنس پڑتا ہے پر جلدی سے خود کو کمپوز کر لیتا ہے۔ جو کرنا ہے کر لو ونش، میں نے تو سوچا تھا کہ اس کو تڑپا تڑپا کر ماریں گے، اس کے باپ کے سامنے پر تو وہ پہلے ہی مر گئی، اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ ایک کام کرو، اس کے اعضاء ہی نکال لو، اس کے باپ کو بھی تو پتہ چلنا چاہیے کہ بیٹیوں کو اس طرح کے قانون سے دور رکھا جاتا ہے، نہ کہ اسے اپنے غلط کاموں کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ جہانگیر کی نظریں کمشنر پر تھی پر اشارہ وہ لیزل کی طرف کر رہا تھا۔ نہیں نہیں پلیز نہیں ڈیول، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے اپنی بچی کو اس سب میں شامل نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، پلیز اب تم تو اسے کچھ مت کرو، وہ مر تو گئی ہے۔ کمشنر کی آنکھوں میں درد اتر گیا تھا، کچھ ہی پلوں میں وہ اپنی عمر سے زیادہ بوڑھے لگنے لگے تھے۔ جہانگیر اس کی طرف دیکھ کر پہلے مسکراتا ہے اور پھر جہانگیر کولڈ فیس کیے ہوئے کمشنر کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے۔ جب بات خود کی اولاد پر آتی ہے تو پیروں میں گر کر معافی مانگنا بھی برا نہیں لگ رہا تھا۔ اسی طرح سوچیں کتنے گھروں کو خود بھی اجاڑا ہے اور میرے ہاتھوں بھی یہ سب کروایا ہے، وہ تو شکر ہے اس مالک کا جس نے حیا جیسی بیوی دی جو مجھے ہر طرح کے برے کاموں سے روکنے کے لیے مجھ سے لڑائی کرتی ہے، کہ ایک امیر انسان ہونے پر، اٹلی کا سب سے پاورفل انسان ہونے پر وہ مجھے سراہتی ہے۔ اور تم خود کو دیکھ لو الیگزینڈر، تم نے اپنی بیٹی کو ان سب چیزوں میں دور رکھنے کے بجائے اسے اس سب کا حصہ بنا دیا، اور حاصل کیا ہوا تمہیں؟ نہ رہی تمہاری عزت اور نہ رہی تمہاری بیٹی، دونوں ہی کھو دی تم نے۔ اب کیا کرو گے؟ اب تو تمہیں میں پولیس والا بھی نہیں رہنے دوں گا، تمہاری حکومت آنے سے پہلے ہی میں نے تم سے سب چھین لیا ہے الیگزینڈر۔ جہانگیر اس کے منہ کی طرف دیکھتے ہوئے ہنستے ہوئے کہتا ہے۔ کمشنر کی آنکھوں میں غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ جہانگیر کو اس سے ذرا فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ جہانگیر کہتے ہوئے ایک بار پھر اٹھ جاتا ہے۔ الیگزینڈر اپنا سر نیچے کیے ہوئے غصے میں پاگل ہو رہا تھا۔ جہانگیر اسے غصہ ہی دلانا چاہتا تھا، وہ اسے کچھ کرنے کا منتظر تھا۔ جہانگیر تب تک اسے نہیں مارنے والا تھا کب تک وہ اس پر حملہ نہیں کرتا ہے۔ جہانگیر جیسے ہی اٹھ کھڑا ہوتا ہے اس کی نظر مافیا کے ایک آدمی پر پڑتی ہے جو بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ جہانگیر اسے بھاگتے ہوئے دیکھتا ہے اور سیدھا اس کی ٹانگ پر نشانہ باندھ کر گولی چلا دیتا ہے۔ گولی کی آواز پر سب میں بھگدڑ مچ گئی تھی۔ پولیس والوں نے بھی اس کا فائدہ اٹھایا اور جہانگیر کے آدمیوں سے لڑائی کرنی شروع کر دی۔ جہانگیر کے آدمیوں کو پولیس والوں نے اور مافیا کے لوگوں نے کافی زخمی کر دیا تھا۔ شعیب اور بنش بھی کافی لوگوں سے لڑتے ہوئے سوائے جہانگیر کے اور الیگزینڈر کے وہاں سب آپس میں لڑ رہے تھے۔ الیگزینڈر کے پاس کھڑے ہوئے جہانگیر کے آدمیوں کو بھی پولیس والوں نے اپنی گرفت میں لے لیا تھا اور اب سب لوگ جہانگیر پر نشانہ باندھے ہوئے کھڑے تھے۔ الیگزینڈر زمین پر نظریں جھکائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا اور جہانگیر گوڈاؤن کے بیچ میں کھڑا ہوا ہاتھ میں پکڑے ہوئے اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ جہانگیر جیسے ہی مڑ کر الیگزینڈر کی طرف دیکھتا ہے وہ اپنے بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے زمین سے اٹھتا ہے اور اٹھتے ہوئے اپنے آدمیوں کو اشارہ کرتا ہے کہ جہانگیر کو قید میں لے لیں کے لیے 3-4 پولیس والے جہانگیر کی طرف لپکتے ہیں، اس کے ہاتھ سے گن چھین کر اسے کرسی پر بٹھا دیتے ہیں۔ جیسے ہی اس نے لات ماری تھی الیگزینڈر نے جیسے ہی اٹھتا ہے
اپنے آدمی کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے۔ ایک پولیس والا اس کے ہاتھ پر گن رکھ دیتا ہے، جس کا گھوڑا چڑھاتے ہوئے کمشنر جہانگیر کی طرف بڑھنے لگتا ہے اور اس کے بالکل سامنے جا کر کھڑا ہوتا ہے۔ گن کی پچھلی طرف جہانگیر کے منہ پر دے مارتا ہے، جس کی وجہ سے جہانگیر کے گال سے خون نکلنے لگتا ہے۔ اس خون کو دیکھ کر الیگزینڈر ہنس پڑتا ہے اور اتنی زور سے ہنستا ہے کہ اس کے کہکے ہوا میں بلند آواز میں لگتا ہے۔ بنش اور شعیب بھی کافی حد تک زخمی ہو گئے تھے۔ جہانگیر کے چہرے پر ابھی بھی کوئی ایکسپریشن نہیں تھے، ڈر کے جو الیگزینڈر دیکھنا چاہتا تھا۔ ہر شیر کا سوا شیر ہوتا ہے اور تمہارا میں ہوں۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ اتنی محنت کے بعد، اتنے سالوں کے انتظار کے بعد، اپنی بیٹی کو قربان کرنے کے بعد بھی میں خالی ہاتھ رہ جاؤں گا؟ الیگزینڈر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو کمر سے باندھتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے شعیب اور بنش کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ جو تم نے کہا تھا وہ سب صحیح ہے، سچ ہے۔ میں نے ہی اپنے بھائی کو مروایا ہے، اپنی ہی بیٹی کے ہاتھوں۔ میں نے تمہیں ان سب لوگوں کو مارنے کا کہا تھا، جو میرے راستے کے کانٹے تھے۔ میں نہیں لڑ سکتا تھا، میں نے انہیں تم سے الجھوایا، تمہارے ہاتھوں ان کو ختم کروایا تھا۔ وہ سب لوگ جو میرے راستے میں مشکلات پیدا کر سکتے تھے، وہ سب اب ختم ہو چکے ہیں۔ اب بچا ہے کوئی، وہ تو صرف تم ہو، جہانگیر عالم دی اٹیلین ڈیول۔ الیگزینڈر کہتے ہوئے واپس جہانگیر کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سب کہہ رہا تھا۔ جہانگیر بھی سب کچھ خاموشی سے سن رہا تھا۔ اب تمہاری باری ہے، تم بھی آج ختم ہو جاؤ گے اور تمہارا نام و نشان میں اٹلی سے مٹا دوں گا۔ جہانگیر اس کی بات پر کہکا لگا کر ہنس پڑتا ہے۔ اسے ہنستے ہوئے دیکھ کر الیگزینڈر، بنش اور شعیب سے سب حیران ہو رہے تھے۔ تم مجھے مارو گے؟ چلو مارو، دیکھتے ہیں آج تم مرو گے یا میں، جہانگیر کانفیڈنس کے ساتھ کہتا ہے تو الیگزینڈر حیرانگی سے اس کی ڈٹائی کو دیکھنے لگ جاتا ہے۔ پاگل ہو گئے ہو، مرنے والے ہو تم ابھی کسی بھی پل، تم ہنس رہے ہو کس بات پر؟ الیگزینڈر حیرانگی سے جہانگیر کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھتے ہوئے کہتا ہے، خیر چھوڑو، جو بھی ہے وجہ، اسے جان کر میں نے کیا کرنا ہے، باتوں میں وقت ضائع نہیں کرتے ہیں اور میں اپنے کام کو انجام دیتا ہوں۔ کہتے ہوئے الیگزینڈر نے گن جہانگیر کے سر پر تانی اور نشانہ باندھا۔ جہانگیر گن کو اپنے سر پر دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ گولی چلتی تو ہے، لیکن الیگزینڈر کے گن سے پہلے پولیس آفیسر کے پیچھے کھڑے ہوئے بلیک کلر کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس حیا کی گن سے اور بڑی آسانی سے گن کے نشانہ باندھ کر کمشنر کے ہاتھوں سے گن گرا چکی تھی۔ ایک اور گولی چلنے کی آواز آتی ہے جو سب کے کانوں کو سن کر چکی تھی۔ شعیب اور بنش کو تو ڈر کے مارے آنکھیں بند کر چکے تھے۔ جہانگیر کو گولی لگ گئی ہے، لیکن جہانگیر مسکراتے ہوئے آنکھیں کھولتا ہے تو اس کی نظر سیدھا حیا سے جا ٹکراتی ہے اور جہانگیر کھل کر مسکرا دیتا ہے۔ حیا بھی اسے دیکھ کر ہنس رہی تھی اور ہوا میں ہاتھ ہلا رہی تھی۔ گولی لگنے کی آواز پر کمشنر نے جیسے ہی پلٹ کر پیچھے کی طرف دیکھا تو آگے حیا اور اس کے پیچھے چائنا پولیس کی فوج کھڑی ہوئی تھی، جو حیا کے کہنے پر ایک بار میں ہی اپنے ہیلی کاپٹر سے وہاں پہنچ چکے تھے۔ الیگزینڈر چائنا پولیس کو دیکھ کر ڈر گیا تھا۔ وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اور چائنا پولیس اسے بھاگنے میں ناکام کر دیتی ہے اور بازو میں پکڑ کر حیا کو اور اس کے ساتھ کھڑے ہوئے چائنا کے بڑے پولیس آفیسر کے سامنے لا کھڑا کرتے ہیں۔ تم نے اچھا نہیں کیا حیا، میں نہیں چھوڑوں گا تمہیں، الیگزینڈر حیا کو دھمکی دے رہا تھا۔ جہانگیر پیچھے سے چلتا ہوا آتا ہے اور آ کر کمشنر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کے کان کے قریب ہلکی سی آواز میں کہتا ہے، دھمکی وہاں دو جہاں تم سے کوئی ڈرتے ہو۔ جہانگیر عالم اور نہ اس کی بیوی، ہم دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ڈرتا ہے تم جیسے چوہوں کی دھمکیوں سے، جہانگیر کندھا تھپتھپاتے ہوئے کہتا ہے اور کہہ کر حیا کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے پاس آ جاتا ہے۔ حیا جہانگیر کی طرف دیکھ کر ہنس رہی ہوتی ہے۔ جہانگیر بھی اسے دیکھ کر ہنس پڑتا ہے۔ اتنا یقین سے نہیں ڈرنا چاہیے تھا، اگر میں نہ ہوتی تو اب تک آپ مر چکے ہوتے، پتہ ہے نا آپ کو، مائی ڈیئر ہسبینڈ، حیا شرارتن لہجے میں کہتی ہے۔ ڈرنا چاہیے تھا، اور بالکل ایسے ہی ڈٹنا چاہیے تھا۔ مجھے یقین تھا کہ تم کہیں نہ کہیں سے ضرور ٹپک پڑو گی مجھے بچانے کے لیے، جہانگیر حیا کی ناک کو ٹچ کرتے ہوئے کہتا ہے۔ سب کے سامنے بنش اور شعیب اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے اندر سے باہر نکلتے ہیں اور حیا جہانگیر کو دیکھ کر کہتے ہیں، ان کا پھر سے رومانس شروع ہو گیا ہے۔ اس سچویشن میں بھی بنش ایک گہری سانس لیتے ہوئے چائنا پولیس والے الیگزینڈر کو، اس کے ساتھ ساتھ باقی پولیس والے اور مافیا والے جو غیر قانونی کام کرتے ہیں، ان سب کو پکڑ چکی تھی۔ جو ان میں سے بھاگ رہے تھے انہیں موقع پر ہی مار رہی تھی۔ جہانگیر جیسے ہی اپنا رخ پولیس کے ساتھ
جاتے ہوئے الیگزینڈر کی طرف کرتا ہے۔ حیا کی نظر اس کی گال پر پڑتی ہے جس پر کمشنر گن مارتا ہے، وہاں پر کٹ لگ گیا تھا اور خون بھی جمع ہوا تھا۔ حیا جہانگیر کی گال پر ٹچ کرتی ہے تو جہانگیر جلدی سے اپنا رخ حیا کی طرف موڑ کر اسے دیکھنے لگ جاتا ہے۔ حیا جہانگیر کے گالوں کو اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے غصے میں پوچھتی ہے، یہ کس نے کیا ہے؟ حیا نے غصے میں پوچھا ہے۔ جہانگیر جواباً کچھ کہتا ہے، الیگزینڈر کی طرف اشارہ کرتا ہے تو حیا غصے میں اس کی جانیں پڑنے لگتی ہے تو جہانگیر اسے پیٹ سے پکڑ کر اپنے سینے سے لگائے ہوئے روک دیتا ہے۔ بس ٹھیک ہے، تم نے پہلے ہی اس کو گولی مار کر حساب برابر کر دیا ہے، اب کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہانگیر حیا کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ضرورت ہے، وہ گولی آپ پر بندوق تاننے کی وجہ سے چلائی تھی، اس چوٹ کا بدلہ ابھی رہتا ہے۔ حیا جہانگیر کے دل سے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے کہتی ہے، سٹاپ! حیا زور سے چیخ کر کہتی ہے تو الیگزینڈر کے قدم خود ہی رک جاتے ہیں۔ وہ حیا کی آواز پر فوراً پلٹ کر اس کی طرف دیکھتا ہے۔ حیا لمبے لمبے داغ بھرتی ہوئی اس کے سامنے جا کھڑی ہوتی ہے۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے شوہر پر ہاتھ اٹھانے کی؟ ہاں، سمجھتے کیا ہیں آپ خود کو؟ حیا غصے میں اپنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھتے ہوئے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہوئے کہتی ہے، اور تمہارے شوہر نے جو میری بیٹی کے ساتھ کیا اس کا کیا؟ اس نے میری بیٹی کی جان لے لی ہے۔ آپ کی بیٹی؟ حیا حیرانگی سے پوچھتی ہے۔ لیزل میری بیٹی ہے جسے تمہارے شوہر نے مروا دیا ہے۔ حیا کو الیگزینڈر کی طرف دیکھ رہی تھی، اس کی نظر اس سے ہٹ کر اس کے پیچھے آتے ہوئے وجود پر پڑتی ہے۔ اگر وہ مر گئی ہے تو وہ کیا اس کا بھوت چلتا ہوا آ رہا ہے؟ حیا گندی سی شکل بنا کر کہتی ہے تو الیگزینڈر جلدی سے پلٹ کر پیچھے کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے۔ لیزل کو زندہ دیکھ کر وہ اس کی طرف جانے لگتا ہے، پر چائنا پولیس والے اسے جانے نہیں دیتے۔ پولیس والے انہیں لیزل کی طرف بڑھنے سے روکتے ہیں اور لیزل بھی اس کی طرف نہیں آتی۔ وہ اپنا سر جھکائے لیڈی آفیسر کے ساتھ اندر سے باہر آ رہی تھی۔ پولیس والے الیگزینڈر کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں تو حیا ان کو روکنے کا کہتی ہے۔ تو فائنلی یہ سب کچھ اب ختم ہوا، اصل گناہ گار پکڑا گیا۔ ایک پہلی اور آخری بار آپ نے ہاتھ ملانا چاہتی ہوں۔ حیا اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہتی ہے۔ کمشنر اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھاتے ہیں، پر حیا جس ہاتھ پر گولی لگی تھی اس ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر زور سے دبا دیتی ہے۔ جہانگیر اور چائنا کے پولیس آفیسر حیا کو دیکھ کر دونوں ہنس پڑتے ہیں۔ پولیس والا حیا کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، I women never tolerate that someone hurt their favorite person. My wife is also very possessive for me. حیا کہتے ہوئے پولیس والا ایک بار پھر ہنس پڑتا ہے۔ جہانگیر کی نظر حیا سے ہٹ کر پولیس والے پر پڑتی ہے تو وہ اسے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ So Mr. Devil, what should we do with you? آفیسر جہانگیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، It's up to you. جہانگیر مختصر سا جواب دیتا ہے اور اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے آفیسر کو دیکھنے لگ جاتا ہے۔ پولیس آفیسر جہانگیر کو دیکھ کر ایک لمبی گہری سانس لیتے ہیں۔ حیا الیگزینڈر سے اپنا ہاتھ ہٹا کر جہانگیر کی طرف دیکھتی ہے تو پولیس والے جو اس کے ساتھ ہی دیکھ کر وہ فوراً سے جہانگیر کے پاس آ کھڑی ہوتی ہے۔ آفیسر حیا کی بوکھلاہٹ دیکھ کر ہنس پڑتا ہے۔ Don't worry, Mr. Devil. I'm not gonna with your man. It's a fact that he is a devil, but it's also a true whatever he did with the people, they are also a devils. Of a Italian devil kill all the little devils, I don't think there is any wrong in it. These peoples are enough for me, but does not mean you can do that again and again, okay? پولیس والا جہانگیر کی طرف انگلی اٹھا کر کہتا ہے، پر جیسے ہی جہانگیر کی نظر اپنی انگلی پر دیکھتا ہے تو سیریس فیس کے ساتھ وہ جلدی سے اپنی انگلی نیچے کر لیتا ہے۔ Don't worry about him. If he did something like that again, I'm gonna break this head with my own hands. حیا گردن موڑ کر جہانگیر کی طرف بڑی بڑی آنکھیں کر کے دیکھتے ہوئے کہتی ہے، I believe that. پولیس آفیسر ہنستے ہوئے کہتا ہے۔ اتنے میں سکندر ماما پاپا کی رٹ لگاتے ہوئے دوڑتے ہوئے آتا ہے۔ سکندر دوڑتا آیا تو حیا کے ساتھ ہی ہے، پر حیا اسے ایک چائنا پولیس والے کے ساتھ کچھ دیر کے لیے اس جگہ سے چھوڑ کر اسے جہانگیر کے پاس چلی جاتی ہے۔ سکندر دوڑتے ہوئے آتا ہے اور جہانگیر کی گود میں چڑھ جاتا ہے۔ پاپا آپ ٹھیک تو ہے؟ سکندر اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے جہانگیر کے چہرے کو پکڑے ہوئے پیار سے پوچھتا ہے۔ حیا سے دیکھ کر مسکرا دیتی ہے۔ میں ٹھیک ہوں میری جان، جہانگیر کہتے ہوئے سکندر کے گال پر کس کر دیتا ہے۔
Ah, Yugan, thank you so much for coming here and also thank you so much for giving me your gun. حیا مسکراتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کی گن انہیں واپس کرتی ہے۔ پولیس آفیسر بھی مسکراتے ہوئے حیا کے ہاتھوں سے اپنی گن لے لیتے ہیں۔ اٹس مائی پلیجر ٹو ورک ود یور، تھینکس ونس اگین فار دس۔ پولیس والا الیگزینڈر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، اف یو وانٹ ٹو گو بیک ٹو مائی چاپر آئی ول جوائن مائی ٹیم۔ پولیس آفیسر نے اپنی ہیلی کاپٹر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، نو نو نیڈ، مائن از کمنگ۔ جہانگیر اپنی ہیلی کاپٹر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، جس پر اٹیلین ڈیول لکھا ہوا تھا۔ پولیس والا اسے دیکھ کر ہنس پڑتا ہے، آف کورس اٹیلین ڈیول ڈز ناٹ لائک پولیس آفیسر، ہاؤ کین آئی فارگیٹ دیٹ؟ اٹس ناٹ لائک آئی لائک پولیس بٹ اونلی پاکستانی پولیس آفیسر، حیا مرزا، آفٹر دیٹ نو ون۔ جہانگیر کہتا ہے تو حیا سر اٹھا کر اس کی طرف فخر سے دیکھتی ہے اور ایک گہری سانس لیتی ہے۔ پولیس والا بھی ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا دیتا ہے، آلویز لیو ہیپی لائک دیٹ، مائی گڈ وشز از ود یو، وی ول میٹ سون۔ حیا اس کی بات پر فوراً انشاءاللہ کہہ دیتی ہے اور پھر پولیس آفیسر بھی کہہ کر جہانگیر اور حیا واپسی جانے کے لیے پلٹتے ہیں۔ جہانگیر سکندر کو گود سے اتار دیتا ہے اور ایک ہاتھ جہانگیر کو اور ایک ہاتھ سکندر کا پکڑ کر قدم سے قدم ملائے ہوئے چل پڑتے ہیں۔ پولیس آفیسر کے پاس ایک لیڈی پولیس آفیسر آنکھ مار رہی ہوتی ہے، وہ اس کی وائف ہی ہوتی ہے۔ وہ دونوں ایک ہی دوسرے سے ٹیک لگائے ہوئے ان تینوں کو جاتا ہوا دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ If wife like Haya come any devil's life, she has a dare to change any devil into human too، آفیسر کی بیوی کہتی ہے، اور دونوں بھی اپنے کام پر واپس چلے جاتے ہیں، جن کو پکڑ کر ان سب کو ایک ایک بڑے ٹرک میں ڈال کر چائنا پولیس والوں کی ٹیم کے ساتھ چائنا لے جاتے ہیں اپنے ساتھ، اور بنش اور شعیب واپس بھی گاڑی میں واپس حویلی کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ حیا، جہانگیر اور سکندر واپس حویلی پہنچ چکے تھے، اپنی ہیلی کاپٹر میں سوار۔ واپس آتے آتے ان کو رات ہو جاتی ہے۔ سکندر جہاز میں ہی سو جاتا ہے، گھر پہنچ کر بھی وہ سوتا ہی رہا تھا۔ حیا سے کمرے میں انہی کپڑوں میں ہی سلا دیتی ہے اور خود کپڑے چینج کر کے کچھ دیر چھت پر چلی جاتی ہے۔ جہانگیر بنش اور شعیب کے ساتھ ہوتا ہے، کچھ دیر بعد بھی وہ پہنچ گئے تھے۔ جہانگیر ان کو کچھ دنوں کی چھٹیوں کا کہہ کر اپنی شادی انجوائے کرنے کا کہتا ہے اور پھر کمرے میں واپس آ جاتا ہے۔ حیا کو کمرے میں نہ پا کر جہانگیر بھی جلدی سے شاور لے کر اپنا نائٹ سوٹ میں ٹراؤزر شرٹ پہنے ہوئے گیلے بالوں کے ساتھ پہلے سکندر کو دیکھ کر اسے کمبل اچھے سے اڑا کر دروازے کو بند کیے حیا کو دیکھنے کے لیے ڈائریکٹ چھت پر جاتا ہے۔ حیا ریلنگ پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ جہانگیر اسے کھڑا دیکھ کر جلدی سے اس کے پاس آتا ہے اور حیا کے چاروں گرد اپنے حصار میں باندھے ہوئے اپنی قید میں لے لیتا ہے۔ حیا جہانگیر کے سینے سے لگ کر بھی آسمان کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ جہانگیر حیا کے کندھے پر سر ٹکائے ہوئے کہتا ہے، دیکھ نہیں رہی، اپنی ماما پاپا اور سکندر انکل کو بتا رہی ہوں کہ اب فائنلی سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ میں بہت زیادہ خوش ہوں اور آج فائنلی اٹیلین ڈیول کا چیپٹر آج ختم ہوا۔ حیا جہانگیر کی طرف منہ کرتے ہوئے دیکھتی ہے، نہیں تو جہانگیر عالم کا چیپٹر بند ہونے کے لیے تھوڑی نہ شروع ہوا تھا۔ جہانگیر حیا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں پکڑتے ہوئے پیار سے کہتا ہے۔ حیا نہ سمجھے سے اس کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہے، مطلب یہ کہ میری جان، جہانگیر عالم دی اٹیلین ڈیول صرف خاموش ہوا ہے، وہ بدلا نہیں ہے۔ ایک چیپٹر بند ہوا ہے تو کیا ہو گیا، ہم دوسرا شروع کریں گے، لیکن اس دنیا کو جہانگیر عالم دی اٹیلین ڈیول کے نام سے محروم نہیں ہونے دیں گے۔ ان کے ذہن میں اپنی چھاپ چھوڑ کر جائیں گے تاکہ لوگ ہمیشہ ہمیں یاد رکھیں، جہانگیر عالم اور اس کی حیا۔ حیا اس کی بات پر ہنس پڑتی ہے، تمہاری کوششیں کامیاب ہوئی، اب سے ہم ہمارے لیے جئیں گے، اپنے بچے کے لیے جئیں گے، اس دنیا کو بھول کر اپنی نئی دنیا بسائیں گے جس میں میں ہوں گا، تم ہوگے اور ہمارے ڈھیر سارے بچے ہوں گے۔ آخرکار ہم سکندر کو اس دنیا میں اکیلا تو نہیں چھوڑیں گے، بیچارہ اداس ہو جائے گا نا۔ جہانگیر کی بات پر حیا کھل کر ہنس رہی ہوتی ہے، شکریہ تمہارا میری زندگی میں آنے کے لیے، مجھے بدلنے کے لیے اور ہمیشہ میرے ساتھ رہنے کے لیے۔ ہمیشہ ایسے ہی خوش رہو حیا، تمہیں دیکھ کر تو میں جیتا ہوں۔ جہانگیر حیا کے ہاتھوں پر کس کرتے ہوئے کہتا ہے۔ جہانگیر حیا کے ہاتھوں پر کس کر کے جیسے ہی اپنا منہ اوپر کی طرف کرتا ہے، حیا اس کے لبوں کو اپنے لب رکھ دیتی ہے۔ جہانگیر اس کی اس حرکت پر حیران ہو جاتا ہے، پھر اسے اپنی گرفت میں لیے ہوئے
اپنے اتنے سالوں کی شدت مٹانے لگتا ہے۔ کچھ پلوں بعد وہ حیا کو آزاد کرتا ہے اور اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکائے ہوئے اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے محبت سے چور لہجے میں کہتا ہے، آئی لو یو مسٹر ڈیول، آئی ریئلی ریئلی لو یو الاٹ، آئی لو یو ٹو مسز اٹالین ڈیول، مسٹر اٹالین ڈیول، اینڈ آئی آلسو ریئلی ریئلی لو یو۔ دونوں بند آنکھوں سے کہہ کر مسکرا دیتے ہیں۔ آئی لو یو دیئر ماما پاپا، پیچھے سے سکندر ہنستے ہوئے کہتا ہے تو وہ دونوں اپنی گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ حیا اور جہانگیر ایک دوسرے کو چھوڑ کر گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتے ہیں اور باہیں پھیلا کر اپنے پاس بلاتے ہیں۔ سکندر دوڑتا ہوا ان کے پاس آ کر ایک ساتھ دونوں کے گلے لگ جاتا ہے۔ تینوں ایک دوسرے کو گلے لگائے ہوئے کھلے آسمان کے نیچے خوشی سے بھرپور آوازوں کو لگائے ہنس رہے تھے۔ چلیں ماما پاپا، جلدی سے مجھے کس کریں اور ناول کو ختم کریں گے۔ ہمارے ریڈرز کو زیادہ انتظار نہیں کروانا چاہیے ورنہ وہ ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ سکندر دونوں کے گلے لگے ہوئے کہتا ہے۔ اس کی بات پر ہنس کر جواب دیتا ہے، ایسے کہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ میں اٹالین ڈیول ہوں، سب کو گھر سے اٹھوا لوں گا، کہیں چھوڑ کر تو جائیں گے ہمیں؟ جہانگیر کہتا ہے تو تینوں ہنس پڑتے ہیں اور جہانگیر اور حیا سکندر کے گال پر ایک ساتھ کس کرتے ہیں۔ چلیں جی، ناول یہاں اینڈ ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد اس کا سیکنڈ سیزن سٹارٹ ہوگا جس کا نام ہوگا امریکن مانسٹر، ٹھیک ہے؟ اپنے ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔